खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। इससे पहले कि मैं अपने मेहमान का तारुफ कराऊं और मौजू का, मेरी आवाज़ और कुछ तबीयत की नासाजी के लिए पहले से मुझे माफ़ कीजिएगा। ये देखिए, अल्फाज इस तरह फिसल जाते हैं अगर आपकी ज़बान और हालात साथ ना दे रहे हो। खैर, ये मौजू इतना अहम है कि तबीयत को ऑन द लाइन रख कर भी इस पर बात होनी चाहिए। आज हमने जहमत दी है बिलाल महमूद साहब को। आप अकीदे से अहमदी हैं, खुद को अहमदी मुसलमान कहलवाना पसंद करते हैं, और यही पूरी जमात है इनकी खुद को अहमदी मुसलमान ही कहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन्हें उसी नाम से पुकारा जाए कि जो नाम ये अपने लिए पसंद करते हैं। इनको जहमत देने का मकसद आज ये है कि उस सीरीज के सिलसिले में हम बात करें कि जहां हम पाकिस्तान की तमाम ही मजहबी माइनॉरिटीज़ को बुला रहे हैं और उनका मुकदमा जैसा कि वो है वैसा समझने, देखने, महसूस करने और इदराक करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद खुद को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हमने किस तरह का माहौल बर्पा कर दिया है। बिलाल भाई, आपका मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ वक्त के लिए, और उससे ज़्यादा आपकी हिम्मत के लिए कि ऐसे मौजू पर बात करना, अहमदी इस्लाम के बारे में बात करना, और ख़ास तौर पर अपना चेहरा दिखाकर बात करना, ये वाकई हिम्मत का काम है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह अब्बास भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्वर्सेशन है, डायलॉग जो है, बातचीत, गुफ्तगू, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मुआशरे को की प्रोग्रेशन के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में कुछ माहौल इस तरह का है कि हमारे अंदर वो हौसला या वो बर्दाश्त जो है दूसरे शख्स को सुनने की, अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसकी बात हमारी बात से ज़रा सा भी इख्तलाफ रखती हो, तो अनफॉर्चुनेटली माहौल कुछ इस तरह का है कि हम बात समझना तो दूर की बात, हम बात को जो है वो सुनना भी गवारा नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कॉन्वर्सेशन होना, डायलॉग होना, गुफ्तगू होना, बातचीत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मकसद ये होता है कि ये आपको एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो आपस में एक दूसरे के दरमियान कोई शुबहात हों या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, मिसकंसेप्शंस हों, उनको दूर करने का एक बहुत अहम जो तरीका है वो यही है कि आपस में बातचीत हो। कभी घर में आपस में दो बहन भाई भाई या बहनें आपस में अगर उनमें झगड़ा हो जाए, तो हमारे बुजुर्ग यही कहते हैं कि आपस में बैठ के बात को सुलझाएं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के मुआशरे को फ़रोग दें कि जहाँ पे बातचीत और गुफ्तगू को जो है वो हम इनकरेज करें। तो जो आप काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम है। अल्लाह ताला आपके इस काम में बरकत दे और आपकी इस काविश को अल्लाह ताला और बरकत दे, और जो इसके नेक नताइज हैं वो आपको मिले। तो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका दावत देने का प्रोग्राम में। और ऑडियंस की कॉन्टेक्स्ट के लिए, 2003 के अवाइल में या आखिर में बिलाल भाई और उनकी फैमिली पाकिस्तान से यूके मूव कर गए थे। ज़ाहिर है हम पूछेंगे इनसे कि क्यों मूव कर गए थे। हर अहमदी ख़ानदान की तरह इनके ख़ानदान को भी चंद मसाइल का सामना हुआ। 2010 में जब अहमदी मसाजिद पर अटैक हुए थे, वहाँ इनके दो कज़न्स लुक़मा अजल बन गए, दार फ़ानी से कूच कर गए। इसी तरह 1980s में कि जब ये मामला बहुत जोरों शोरों पर था, तब इनके दादा, खुदा उनको गरीक रहमत करे, उन पर एक एफआईआर काटी गई थी महज इस बात पर कि उन्होंने एक अंगूठी पहनी हुई थी कि जिस पे कुरान की चंद आयत थी। गो के कानूनी हैसियत से वो बिल्कुल शायद सही बात थी, बिकॉज कानून बन चुका था, लेकिन उस कानून के अपने क्या इखलाकी मयारात हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और बिलाल भाई, आप अगर इसी से मुझे इजाज़त दें ये बात कहने की कि पहला सवाल मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा, और इस सवाल की वजह यह है, बल्कि मैं पहले सवाल रख देता हूँ फिर वजह बताता हूँ। सवाल यह है कि आप हमें बताइए कि अहमदीज़म क्या है, या अहमदी मुसलमान होना, या जो भी आप उसे टर्म दीजिए। और इस सवाल का स्पेसिफिक और पॉइंटेड वजह यह है कि जब भी हम पाकिस्तान में किसी और मज़हब की बात करते हैं या किसी और अकीदे या फ़िरके की बात करते हैं जो कि मेन स्ट्रीम सुन्नी इस्लाम से अलग है, तो हम उसे हमेशा मुकाबिल में देखते हैं कि ये अपना आर्ग्यूमेंट पूरा करेगा नहीं और मैं पहले से दलील दूंगा कि किस तरह तुम्हारी बात गलत है। तो इस पूरी सीरीज में हमारा तरीका यह है कि पहले चंद मिनट हम आपका मजहबी जाविया जैसा कि वो है वैसा समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज हमें बताइए कि अहमदी इस्लाम, अहमदी इज़म, अहमदी तहरीक ये है क्या। जी, अब्बास भाई, बहुत अहम सवाल है। पहला सवाल जो आपका, जमात अहमदिया क्या है? और मैं समझता हूँ जैसे मैंने पहले बात की थी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में कुछ माहौल इस तरह का है कि जनरली ही जब बात होती है तो हम जैसे मैंने कहा कि कॉन्वर्सेशन या डायलॉग को जो है डिस्करेज किया जाता है। और जब बात जमात अहमदिया की आती है तो बात बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन पहुंच जाती है।
اور انفارچونیٹلی جو میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی پاکستان میں جو عوام کی انڈرسٹینڈنگ ہے جماعت احمدی کے متعلق یا اس کے عقائد کے متعلق، وہ یک طرفہ ہے، ایک ون سائیڈڈ سٹوری ہے جو کہ ہمارے مخالفین کی طرف سے یوزلی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ اور چونکہ ہم آگے شاید بات بھی کریں کہ جس طرح کی لاز ہیں یا جس طرح کی پاکستان میں قوانین ہیں، ان کی وجہ سے جو ریسرچ کرنے کے لیے اگر کوئی شخص جاننا چاہے کہ جماعت احمدیہ کے عقائد اصل میں ہے کیا، تو وہ جو انفارمیشن ہے وہ ان کے پاس اس کی ایکسیس نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے انفارچونیٹلی ایک بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز، بہت ساری جیسے میں نے کہا شبہات جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ اور اب تو بات شبہات پر نہیں ہے، بلکہ بات یہاں تک ہے کہ انفارچونیٹلی بیکاز آف جو پروپیگنڈا جس قسم کا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے ذہنوں میں جو ہے وہ ایک طرح سے نفرت جماعت احمدیہ کے متعلق یا اس کے جو ماننے والے ہیں ان کے متعلق ہے۔ تو بیفور آئی سے اینی تھنگ، میں ایک ڈسکلیمر یہاں پہ ضرور دینا چاہوں گا کہ چونکہ میں ایک عام احمدی مسلمان شخص ہوں، اگر میں جو آپ سے بات کروں گا وہ ظاہر ہے میں اپنی ناقص جو میری نالج ہے، انفارمیشن ہے، اسی مطابق کروں گا۔ اگر کوئی مجھ سے ایسی بات ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے آفیشیل سٹانس سے مطابق نہیں رکھتی، تو اس میں جو ہے وہ میری اپنی شارٹ کمنگ ہے۔ اور اگر کسی نے یقیناً اس ٹاپک پر آگے ریسرچ کرنی ہو تو جماعت احمدیہ کی جیسے ویب سائٹ ہے، آفیشیل ویب سائٹ alislam.org ہے، یا MTA انٹرنیشنل ہمارا ٹی وی چینل ہے، وہ آپ یوٹیوب پہ بھی یا اس کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن آفیشیل جو ہے وہ مل سکتی ہیں ٹاپکس میں آپ کے ساتھ جو ہے۔ اب چونکہ جیسے آپ نے سوال کیا بہت امپورٹنٹ، میں نے اس لیے کہا کہ میں آپ کو جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے، جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ایک ایز این احمدی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے مختصر انداز میں جو ہے وہ پیش کر دوں، تاکہ بات زیادہ کمپلیکیٹڈ بھی نہ ہو اور بات وہ لوگوں کے سمجھ میں بھی آ جائے۔ تو جماعت احمدیہ کیا ہے؟ جماعت احمدیہ ایک مسلمان جماعت ہے، اسلام کی ایک جماعت ہے، یہ کوئی ایک نیا مذہب نہیں ہے، یا کوئی اسلام سے ہٹ کر چیز نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ کا کلمہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ جماعت احمدیہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے، اور یہ وہ آخری شریعت لانے والی کتاب ہے کہ جو اب ایک سورس آف گائیڈنس ہے تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے تا قیامت۔ اور اب اس سے ہٹ کر کوئی بھی جو بات کرے گا وہ ہدایت اس کی جو بات میں ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اب ہماری رکھ دی ہے وہ قرآن کریم کی صورت میں ہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہ خاص نبی اور رسول ہیں کہ جن کے لیے ان جہانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے آنے سے جو دین ہے وہ مکمل ہوا، آپ کے آنے سے شریعت مکمل ہوئی، اور اب آپ کا ہی وہ اسوہ حسنہ ہے اور آپ کی ہی وہ ذات بابرکات ہے کہ جس کو فالو کر کے کوئی بھی شخص دنیا میں جو ہے وہ اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک میں نے چھوٹا سا بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے، لیکن یقیناً اس کے بعد سوال یہ ہوگا کہ اگر یہ جماعت احمدیہ کے عقائد ہیں تو پھر ہمارا ڈفرینس کہاں پہ ہے؟ تو اس کے لیے جہاں پہ امپورٹنٹ بات سمجھانے والی یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے میں نے فرمایا، جیسے میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی ہر بات جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا آخری زمانے میں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں امام مہدی اور مسیح موعود جو ہے ان کو بھیجیں گے، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جب امام مہدی آئے اور تم اس کے بارے میں سنو تو چاہے تمہیں گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے برف کے پہاڑوں سے بھی گزرنا پڑے تو تم گزر کے جاؤ اور اس کو میرا سلام کہو۔ تو تاکید اس حد تک ہے۔ تو ہم جو احمدی مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو امام مہدی اور مسیح موعود جن کا ذکر اور جن کی پیشگوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 15 سال پہلے فرمائی تھی، وہ آلریڈی آ چکے ہیں، اور ہم نے حضرت جو بانی سلسلہ احمدیہ ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب، ان کے اس دعوے کو قبول کیا ہے کہ آپ ہی وہ امام مہدی ہیں اور مسیح ہیں آخری زمانے کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس زمانے میں جب حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 14 سال 15 سال ہو گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے منسوخ کی جاتی ہیں، ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں،
جن کا اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کنفیوژنس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جماعت احمدیہ کا قیام کیا، اور وہ قیام امام مہدی کے ظہور سے ہوا، جو جیسے میں نے کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہی وہ امام مہدی اور مسیح موعود ہوں۔ تو ہمارا جو فرق ہے غیر احمدی مسلمانوں کا اور احمدی مسلمانوں کا جنرلی، وہ میجر فرق یہی ہے کہ غیر احمدی مسلمان جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی جو امام مہدی ہیں، جو مسیح ہیں، انہوں نے بھی آنا ہے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنہوں نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں۔ اور اس کے بارے میں جیسے حضرت مرزا صاحب نے ایک اپنے شعر میں، اردو شعر میں بھی فرمایا کہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ آواز دے رہا تھا آنے والے کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیح وقت میں جو ہے امام مہدی کو اور مسیح کو دوبارہ دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اسلام کو دوبارہ زندہ کرے۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں سوری ایڈ کر دوں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے دین کی تکمیل ہوئی، تو وہ آپ جب آئے تو دین کامل ہو گیا، تو امام مہدی کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اشاعت دین اسلام ہے اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو بھیجا ہے۔ بلال بھائی، آپ کو زحمت دینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم مذہبی لینس سے زیادہ ایک اوور ویو لے کر پھر سوشل اور پولیٹیکل اور اس طرف کی باتیں کریں، کیونکہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو کسی احمدی عالم کو بھی موقع دے کر ان کا موقع بھی سمجھنے، اور پھر ظاہر ہے اس کو چیلنج کرنے کا، اور اسی طرح کسی عام مسلمان اور اس کے موقف کو چیلنج کرنے کا موقع ہوا تو ضرور کروں گا۔ میں اس طرح کے کام کرتا ہوں، لیکن آپ سے پہلے سوال کو ذرا کھولتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی بیان کیجئے کہ آپ نے مرزا صاحب کو، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو مسیح موعود کہا اور امام مہدی کہا، لیکن اپنی کتب میں وہ خود کو بروزی نبی، ذلی نبی، گویا کہ نبی بھی پیش کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی کلام کیجئے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو اگر تو وہ صرف امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کی مثیل ہیں، تو وہ پھر نبی کا تعلق کس طرح ان سے جڑتا ہے؟ اور اگر تو وہ نبی ہیں تو ختم نبوت کی ساری بحث کہاں بیٹھتی ہے پھر اس معاملے میں؟ جزاک اللہ، بہت آپ نے مجھے اچھا کہ یاد کرا دیا کہ اس بات پر بھی میں کچھ کہہ دوں کہ یقیناً میرا خیال ہے جو ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتی۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو میں کلیئر کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جماعت احمدیہ انہی معنوں میں خاتم النبیین جانتی ہے اور مانتی ہے جن معنوں میں قرآن کریم نے آپ کو خاتم النبیین قرار دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آنے والا امام مہدی ہے، کیا وہ نبی ہے، یا جو مسیح ہے کیا وہ نبی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم آخری شریعت لانے والا نبی مانتے ہیں، اور وہ نبی کہ اب جن کے بعد انہی کی اتباع میں، انہی کی غلامی میں اگر کوئی نبی آتا ہے، ان کے ہی میسج کو دوبارہ دنیا میں زندہ کرنے کے لیے۔ تو امام مہدی کا بھی جو آنا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے بروزی وغیرہ کے، اس کا اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو میں بتاؤں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ چاند اور سورج کا آپس میں تعلق ہے، جس طرح سورج جو ہے وہ اپنی جو روشنی ہے اس کو، چاند کی اپنی روشنی کوئی نہیں ہے لیکن وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے زمین پر، اسی طرح جو امام مہدی کا آنا تھا، جیسا ہم مانتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں وہی امام مہدی تھے، وہ 14ویں صدی میں آئے، جیسا کہ 14ویں کی رات ہوتی ہے، اور وہ ایک چاند بن کے اس طرح آئے کہ ان کی اپنی، انہوں نے خود فرمایا کہ میری اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، جو ہدایت میں نے حاصل کی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں اور ان کی غلامی میں کی ہے۔ تو ان کا آنے کا مقصد یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشنی ہے اس کو ریفلیکٹ کریں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کیا نبی تھے یا نہیں تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ واضح ہے کہ آپ نے امام مہدی کو خلیفۃ اللہ کا نام دیا، آپ نے یہ بھی کہا کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، جو مسیح کا نام جو حدیث میں آتا ہے وہ جو آنے والے کا وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اور ایک مسلم کی حدیث ہے، اگر آپ کہیں گے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کا ریفرنس بھی شیئر کر دوں گا بعد میں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے عیسیٰ کو 4 دفعہ نبی اللہ کا لقب دیا ہے۔ تو یہ آنے والے عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس نے آنا تھا اس نے نبی اللہ ہونا تھا۔ اب بات جو نبی اللہ کی ہے، نبی کا دیکھیں اس کا کام کیا ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو ہدایت کے لیے آئے، ایک تو اللہ تعالیٰ سے وہ ڈائریکٹلی ہدایت پاتا ہے، دوسرا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ سے جو وہ ہدایت پاتا ہے اس کو وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جو لوگ ہیں جن لوگوں کے لیے وہ نبی آتا ہے ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس نبی کو مانے۔ اور امام المہدی جو الفاظ یوز ہوئے ہیں حدیث میں امام مہدی کے لیے، الامام یعنی وہ لیڈر، اور المہدی جو ہدایت یافتہ، یقیناً ہدایت یافتہ اللہ تعالیٰ سے، اور امام یعنی لیڈر،
اور اس کو یقیناً تمام جو غیر احمدی مسلمان بھی ہیں جو امام مہدی کے منتظر ہیں ان کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں، اور اس بات پہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب امام مہدی آئے گا تو اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو دیکھا جائے تو امام مہدی کا جو کام ہے وہ وہی کام ہے جو ایک نبی کا کام ہے، صرف فرق جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ ایک شریعت لانے والا نبی ہے یا وہ غیر تشریعی نبی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو امام مہدی ہے وہ ایک مسلمان نبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی غلامی میں، اور آپ ہی کے جو میسج ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے شریعت میں نہ تو وہ کسی قسم کی تبدیلی کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ شریعت کے خلاف کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد ہی آنے کا یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کو جو کہ کامل ہو گیا، اس کی اشاعت کو مکمل کرنے کے لیے اب ان کا آنا ہوا ہے۔ بلال بھائی، اسی کے متعلق آخری سوال معاف کیجیے گا، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو صرف ذرا دقت نظر سے تو نہیں، موقع نہیں ہے، لیکن اس کے جو بنیادی باتیں ہیں وہ دیکھ لی جائیں۔ آپ نے کہا کہ کوئی بھی نبی آتا ہے، تو اس سے میں یہ انفر کروں کہ اب مرزا صاحب کے بعد بھی یہ دروازہ کھلا ہے کہ کوئی بھی نبی آ سکتا ہے، یا مرزا صاحب نے آ کر اس بات کو کم از کم تکمیل تک لے گئے اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا؟ دیکھیے، جہاں تک احادیث کا تعلق ہے وہاں ہمیں جو آنے والے کا پتہ لگتا ہے وہ ایک ہے، ایک شخص جس کے بارے میں امام مہدی اور مسیح موعود کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کے جیسے وہ غیر احمدی مسلمان کہتے ہیں کہ وہی عیسیٰ آئیں گے، ہم کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا تھا مسیح عیسیٰ، کہ ان کی طرح کا ایک شخص جو ان کا کام کرنے جیسے آیا ہے۔ تو ان کا جو ذکر ہے وہ تو ہمیں ایک ہی شخص کا ملتا ہے احادیث میں۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا کوئی اور نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، تو اگر اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہے تو اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم اس کی احادیث کو پڑھیں، غور سے دیکھیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک ہی نبی کے بارے میں ذکر ہے، اور اس کے بعد جو خلافت علی منہاج النبوہ کا بھی ذکر ہوا ہے، اور وہ بھی جب ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی نبوت کی طرز کی جو خلافت ہے وہ دوبارہ اس کا اجرا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں جب آپ نے فرمایا تو آپ نے جب اس کا ذکر کیا تو اس کے بعد آپ نے کچھ اور نہیں کہا، جس سے یہ لگتا ہے کہ اب یہ جو خلافت ہے، جو جیسے ہم جسے مانتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے کی وفات کے بعد اس خلافت کا دوبارہ آغاز ہوا، وہ خلافت جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ختم ہوئی، اختتام ہوئی، جو خلافت علی منہاج النبوہ تھی یا جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، اس کا دوبارہ ایک طرح سے ریوائول جو ہوا وہ امام مہدی کے بعد ہوا۔ تو ہم جو ہے جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب یا امام مہدی ان کی وفات کے بعد وہ خلافت کا سلسلہ جو منقطع ہوا تھا وہ دوبارہ شروع ہوا، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ جماعت احمدیہ اس وقت ہمارے پانچویں امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کے پانچویں خلیفہ ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کو بھیجنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن جہاں تک ہماری ریسرچ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ایک شخص کے آنے کا ذکر جو ہے وہ واضح ہے۔ بلال بھائی، میرا یہ جو سوال ہے اگلا، یہ میں چاہتا تھا کہ سب سے آخر میں کروں، لیکن مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ ربط بن جائے گا، پھر ہم سیاست کی طرف چلتے ہیں۔ جی ضرور۔ وہ یہ کہ اس پوری سچویشن میں ان تمام مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے جو کہ غیر احمدی مسلمان ہیں؟ اور مجھے معاف کیجیے گا، میں سوال ذرا کھول دوں ریفرنس کے لیے، کہ مرزا صاحب بھی اپنی کتب میں ایسے ہر اس مسلمان کو یا چند مسلمان کو، ظاہر ہے اس پہ بہتر روشنی آپ ڈالیں گے، کہ جو ان کو مسیح اور آخری حجت نہیں مانتا، اس کے متعلق وعیدیں سناتے ہیں۔ جب جناح صاحب کا معاملہ ہوا تھا اور ان کے جو سر ظفر اللہ خان جو ان کے فورن منسٹر تھے، ان پہ ہم آگے بات کریں گے، انہوں نے ان کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا تھا، گویا جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ لو کہ ایک مسلمان کا جنازہ ایک کافر نے نہیں پڑھا، یا ایک کافر کا جنازہ ایک مسلمان نے نہیں پڑھا، کیونکہ ظاہر عقیدے کا فرق تھا۔ تو اس پوری سچویشن میں جو غیر احمدی مسلمان ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور مرزا صاحب انہیں کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا کیا آپ نے سوال کر لیا، اور میرا خیال ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کی ربط بن جاتا ہے بات کا۔ جیسے آپ نے کہا کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ کو کافر اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ چونکہ جماعت احمدیہ نے باقیوں کو کافر کہا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، بات درست نہیں ہے، چونکہ اگر یہ سٹینڈرڈ ہوتا تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی بھی فرقہ جو ہے مسلمانوں کا وہ مسلمان نہ ہوتا، چونکہ ہر کوئی فرقہ جو ہے دوسرے کو کسی نہ کسی رنگ میں کافر یا غیر مسلم سمجھتا ہے، اور ان کے فتوے جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، آپ نے جب بھی کسی احمدی سے آپ سنیں گے، وہ جب کسی غیر احمدی
مسلمان کے متعلق بات کرے گا، آپ نے شاید میرے بھی الفاظ سنے ہوں گے، میں نے غیر احمدی مسلمان کہتا ہوں، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ غیر احمدی نان مسلم. تو ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم دل سے مانتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، اسلام مذہب کو ماننے والے ہیں، تو ہم ان کو غیر مسلم نہیں کہتے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی علمی بحث ہو اور آپ سے سوال کیا جائے کہ ایسا شخص جو امام مہدی کو نہیں مانتا، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو یہ ایک علمی بحث ہے، اس کا جواب پھر ہم اس کو اسی طرح دیں گے جو چونکہ ہمارا جو ہم اپنی جو ہدایت ہے وہ قرآن کریم سے لیتے ہیں، اور قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ہر نبی کا ماننا ضروری ہے، ایک نبی کا انکار جو ہے تمام انبیاء کا انکار ہے. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو امام مہدی، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ امام مہدی، جیسے میں بتایا بھی کہ امام مہدی ایک نبی ہے، تو امام مہدی کا انکار جو ہے اس لحاظ سے کفر ہے. اور کفر کیا چیز ہے؟ کفر دراصل کفر کا مطلب ہی ریجیکشن ہے، انکار. تو آپ نے جب ایک نبی کا انکار کیا اور اسپیشلی اس نبی کا انکار کیا کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آئے تم اس کے بارے میں سنو، تو چاہے تمہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنے گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے برف کے پہاڑوں سے بھی گزرنا پڑے اور اس تک پہنچنا پڑے تو تم جا کے میرا سلام کہو. تو اتنی بڑی ہدایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہم نے جس کو مانا ہے، اگر آپ ہم سے ایز احمدی یہ سوال کرتے ہیں کہ جس نے نہیں مانا تو اس کا کیا جو ہے معاملہ ہے، تو علمی طور پہ تو ہم کہیں گے کہ یقیناً انہوں نے ایک کفر کیا ہے، اور کفر انہوں نے امام مہدی کا کیا ہے. جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ان کے ساتھ کیا ایسا شخص جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھیجے گا، یہ ان کا معاملہ یا ان باتوں کا جواب جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ہاں، علمی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا انکار ایک بہت بڑا انکار ہے، اور امام مہدی کا انکار انڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار ہے، اور اس لحاظ سے وہ ایک کفر ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم پھر بھی آپ کبھی بھی ہمیں یہ کہتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ وہ دیکھو وہ ایک سنی کافر جا رہا ہے، وہ دیکھو شیعہ کافر جا رہا ہے. یہ انفارچونیٹلی اس قسم کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے لیے استعمال ہوتے ہیں ہمارے مخالفین کی طرف سے، کہ جب کوئی بات ہوگی تو اس میں جو ہے وہ کافر کا لفظ استعمال کیا جائے گا اور اس طرح کی چیزیں. تو ایون دو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہم ایسی کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے مطابق ہو، ہم اس سے ہٹ کر بات نہیں کرتے. لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ جو جماعت احمدیہ پر جو الزام لگتے ہیں کفر کے، وہ اس کی جسٹیفیکیشن ایز سچ کوئی آپ کو قرآن کریم سے حدیث سے نہیں ملتی. بلال بھائی، اب ذرا اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس پہ روشنی ڈالیں سوشل اسپیکٹ پہ، اس معاشرتی زاویے پر، کہ جب کوئی آپ کے متعلق یہ فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ قانونی حیثیت میں پاکستان ہو، ہم آگے اس پہ بات کریں گے، یا معاشرے کی حیثیت سے لوگ ہوں، کہ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ احمدی غیر مسلم ہے، یا اس کو اگر پرسنلائز کرنے کہ جو بلال صاحب ہیں یہ غیر مسلم ہیں، اور گویا آخرت میں ان کا معاملہ بہت خراب ہے، یا دنیا میں ان کو مسلمانوں کے حقوق نہیں دیے جائیں گے. یہ جو نقطہ ہے، اس نقطے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایموشنلی بھی ڈیکنسٹرکٹ کریں کہ یہ ایک انسان کے پورے زاویہ نظر، اس کے وجود اور اس کی ذات پر کیا اثر ڈالتا ہے کہ جب وہ نہیں بلکہ باہر سے بات معاف کیجیے گا، ظاہر سے نہیں بلکہ باہر سے اسے یہ بتایا جائے کہ تم یہ ہو اور تم یہ نہیں ہو. جی بالکل، آپ کا سوال بہت ضروری ہے، اور یقیناً یہ جو کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھنا، یہ تو ہر ایک کا حق ہے. تو اگر فار ایگزامپل کوئی غیر احمدی مسلمان ہے، وہ احمدی کو دیکھتے ہیں، ان کو ریسرچ کے مطابق جو وہ سمجھتے ہیں ان کے خیال میں احمدی کافر ہیں یا احمدی مسلمان نہیں ہے، ان کو اس سوچ کو یا اس عقیدے کو رکھنے میں ان کا مکمل حق ہے. جہاں پر مسئلہ ہوتا ہے، وہ پرابلم یہاں پر ہوتی ہے کہ جب جو شخص یہ کہے کہ میرا آپ کے بارے میں یہ میں رائے رکھتا ہوں، اب آپ اس رائے کو پروو بھی کریں، آپ اس طرح بیہیو کریں جیسے ہم چاہ رہے ہیں. جیسے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آپ گدھے ہیں، اور اب یہ کہے کہ میں نے چونکہ آپ کو گدھا کہا ہے، اب آپ گدھے کی طرح جو ہے آواز بھی نکالیں، تو یہ ایبسولوٹلی بہت ہی نامعقول سی بات ہے. اور بالکل کوئی بھی شخص جو شعور رکھنے والا شخص ہے وہ کہے گا یہ کس قسم کی بات ہے. کوئی مجھے کہے کہ آپ کا نام بلال ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اپنا نام جو ہے کچھ اور رکھ لیں، آپ اپنے آپ کو علی کہیں. بھئی میرا نام بلال ہے، میں اپنا نام کیوں چینج کروں؟ تو جب یہ فورس کیا جاتا ہے کہ آپ وہی چیز کریں جو ہم آپ کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، تو وہ غلط ہے. اور جو جماعت احمدیہ کا معاملہ ہے پاکستان میں، انفارچونیٹلی اس میں یہی ہوا ہے. جو آرڈیننس 20، ہو سکتا ہے ہم آگے بات بھی کریں، جو آرڈیننس 20 آیا 1984 میں، اس میں دراصل یہی ہوا کہ پہلے جو 74 میں جماعت احمدیہ کو غیر مسلم تو امینڈمنٹ کر کے کانسٹیٹیوشن میں کہہ دیا گیا، لیکن 1974 تک صرف وہ ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ احمدی جو ہے مسلمان نہیں ہے، اور ایک ڈیفینیشن اسلام کی مسلمان کی اس میں پیش کر دی گئی. لیکن 1984 میں جب وہ لاء میں امینڈمنٹ آئی، آرڈیننس 20 آیا،
تو اس میں انہوں نے جو یہ کیا کہ اب سیلف آئیڈینٹیفیکیشن آف این احمدی وہ ایک کرمنل ایکٹ بن گیا کہ آپ اپنے آپ کو اب مسلمان ظاہر بھی نہیں کر سکتے، چونکہ ہم نے آپ کو غیر مسلم قرار دے دیا ہے، اب آپ جو ہے وہ بہیو ایسے کریں اور اپنے آپ کو اب مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے. تو یہ جو چیز ہے دیٹ از ایبسولوٹلی انفیئر، اور اس کا کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس قسم کی لاز جو ہے کہیں پائی جاتی ہوں گی. تو اب وہ احمدیوں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ وہاں پہ جیسے آپ دیکھیں گے 1984 میں اس لاء میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یو کین ناٹ پوز ایز اے مسلم، بڑی ویگ سی ٹرم ہے. یعنی کوئی اگر میں پاکستان جاؤں اور مجھے یہ کہے کوئی شخص کہ بھائی اس کا نام بلال ہے، اور اس کا نام چونکہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے نام کے بعد ہے، وہ نام ایک احمدی کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس کو تو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ جو اسلامی شاعر جو ہے ان کو استعمال کرے یا اسلامی ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ ان کو یوز کرے، اور مجھے اس وجہ سے قید بھی ہو سکتی ہے. اور یہ جو بات کی ایسے نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، امیجنری بات نہیں ہے. ایسے کیسز اس وقت ہمارے سامنے ہیں جن میں احمدی مسلمان جیل میں اس لیے ہوئے کہ ان کے نام میں کوئی مسلمان نام آتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک کراچی میں ایک ہمارے بزرگ لائر ہیں جن کا نام کے نام میں سید آتا ہے، تو انہوں نے اپنے لیٹر میں، کوئی ان کا لیٹر تھا جس میں سید لکھا ہوا، تو اس کے بعد ان کو ریسنٹلی ان کے خلاف کیس ہوا اور ان کو جیل ہوئی. اب مجھے نہیں پتا کہ ریسنٹلی اس وقت کیا سچویشن ہے، لیکن کافی عرصے وہ جیل میں رہے اور ابھی تک کیس ان کا چل رہا تھا کہ جس میں یہ ہے کہ بھئی انہوں نے نام سید جو ہے اپنے ساتھ کیوں لگایا. اب یہ دیکھیں کہ کیسی افسوسناک بات ہے کہ آپ کو سیلف آئیڈینٹیفیکیشن جو آپ کی ہے اب وہ ایک کرمنل ایکٹ بن گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے انفارچونیٹلی شدت پسندی کو فروغ ملتا ہے، اور اس سوچ کو فروغ ملتا ہے کہ جو یہ سوچ سمجھتی ہے کہ ہم نے جو بات کہنی ہے وہ یقیناً ہر کوئی شخص جو ہے اس بات کو مانے، اگر نہ مانے تو سزا یافتہ ہوگا. چونکہ جب اسٹیٹ ایسی سوچ کو فروغ دیتی ہے تو پھر ایکسٹریمزم جو ہے وہ سوسائٹی میں بڑھتا ہے. تو احمدیوں کو تو جو ہوا وہ ہوا، احمدی تو بھگت رہے ہیں، صبر کے ساتھ اس کو گزار رہے ہیں، لیکن اس سے جو پاکستان کو بالعموم جو نقصان ہوا ہے بہت بہت زیادہ ہے. اور چونکہ اس نے اس سوچ کو فروغ دیا ہے کہ آپ جو ہے کسی پر اپنی سوچ جو ہے وہ نافذ کر سکتے ہیں فورسفلی، چونکہ اسٹیٹ نے یہ کیا ہے تو یہ ایکٹ جو ہے یہ کوئی انلیگل ایکٹ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے یقیناً جو ہے وہ نقصان میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ پاکستان کو خود ہوا ہے. بلال بھائی، اس کا دوسرا نقطہ یہ تھا، میں صرف دہرا دوں تاکہ آپ اس کا جواب بھی ساتھ ہی دے دیں، کہ یہ معاف کیجیے گا، اور یہ معافی میں آپ سے گاہے بگاہے مانگوں گا، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ صحت دے آپ کو. جی جی وہ یہ کہ یہ ایک احمدی کے لیے یا کسی بھی اور شخص کے لیے آپ کے زاویہ نظر میں یہ اس کی ذہنی حالت کے لیے، اس کے پورے وجود کے لیے، اس تھاٹ پروسیس کے لیے، کیونکہ آپ کا وجود آپ کی بیسک آئیڈینٹی ہے نا، سب کچھ اس کے بعد شروع ہوتا ہے آپ کی ذات. اس کے ساتھ یہ کس طرح کام کرتا ہے ذہنی حیثیت میں، کہ جب آپ کو بتایا جائے اور زور و شور سے بتایا جائے کہ آپ وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، اور میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ آپ کون ہیں. اس کے سیاسی پہلو پر آپ نے کچھ بات کی، پاکستان کے متعلق بھی. میں چاہتا ہوں کہ انسانی زاویہ نظر سے اسے صرف سوچ کے پہلو سے دیکھا جائے. جی، یقیناً بہت افسوسناک بات ہے اور بڑی عجیب سی بات ہے. اب تو چونکہ ظاہر ہے اس قانون کو آئے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں، تو اب آپ دیکھیں جو اس وقت 1980s میں کوئی اگر شخص پیدا ہوا ہو، آج وہ اگر 1984 میں جب یہ قانون آیا تھا تو آج اس سے آئے ہوئے 40 سال وہ شخص 40 سال کا ہوگا، تو اس نے تو دیکھا ہی یہ ہے. تو اگر آپ کسی احمدی کے بارے میں پوچھیں گے جو پاکستان میں ہے، تو اب انہوں نے تو، ان کے لیے تو ایک نارمل بات ہے کہ یہی ایک نورم ہے، اور سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو اسی طرح دیکھتی ہے، اور آپ کو جو چلنا ہے، آپ نے اپنی جو چیزیں کرنی ہے وہ قانون میں رہتے ہوئے کرنی ہے. اب یقیناً ظاہر ہے اب جب ہمیں 1984 میں جو آرڈیننس 20 آیا اس میں کہا گیا کہ اب جو ہے احمدی نمازیں جو ہے پبلکلی نہیں پڑھ سکتے، یا جس طرح کی چیزیں، اذانیں پبلکلی نہیں ہو سکتی، اس قسم کی چیزیں. اس سے یہ تو نہیں ہوا کہ جماعت احمدیہ نے اور احمدیوں نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی ہوں، یا انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہو، یا انہوں نے اذانیں دینا شروع کر دی ہوں، لیکن یقیناً وہ چیزیں جو پہلے پبلکلی ہوتی تھیں اب وہ اپنی چھوٹی گیدرنگز میں یا اپنی پرائیویٹلی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، جاری ہیں. تو اس کا یقیناً ایک بڑا دکھ والی بات ہے. آپ کچھ کر نہیں سکتے. یقیناً جماعت احمدی آواز بھی اٹھاتی ہے جہاں جہاں پر لیگلی آپ اپنا اس حق کو پیش کرتے ہیں کہ کس طرح یہ حق تلفی ہو رہی ہے، لیکن اس کو اب ہم کس طرح دیکھتے ہیں. یقیناً سائیکی پہ ایسا شخص جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت تھے، جب یہ 1984 کی اگر ہم بات کریں، اس وقت جو احمدی تھے ان کے لیے ایک بہت شاکنگ تھا. چونکہ ایک، آپ سمجھے کہ گھر میں ایک بچہ ہو، آپ اس بچے کو ابینڈن کر دیں تو اس بچے کی سوچ کیا ہوگی کہ میں اس ملک کا شہری،
ہم نے احمدیوں نے پاکستان کے بننے میں، پاکستان کے بننے کے بعد جو پاکستان کی سروسز ہیں ہر طرح کی، اس میں آپ کی آرمی ہو، اس میں آپ کی سول سروسز ہوں، آپ کی لائرز ہوں، آپ کے فائنینشیل سروسز ہوں، ہر جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں احمدیوں نے خدمت کی ہے. اور ایک دم جو ہے وہ آپ کے خلاف اس طرح کا ڈیسیجن آتا ہے، ایون دو 1984 ایک دم تو نہیں آیا، چونکہ 1974 میں ہمیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا، لیکن وہ جو کرمنلائز کیا گیا اس کے بعد یقیناً ایک بہت بڑی شاکنگ ایک چیز تھی. اور جو سب سے بڑا احمدیوں کے لیے دکھ والی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کی وجہ سے ہمارے جو اس وقت کے امام تھے، خلیفہ وقت تھے، حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب، حضرت مرزا طاہر احمد صاحب، جو جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ تھے، ان کو پاکستان سے ہجرت کرنا پڑی. تو پاکستانی احمدیوں کے لیے ایک بڑی دکھ کی بات تھی کہ جو خلیفہ ان کے ساتھ جو فزیکلی اتنے قریب تھے، اس وجہ سے ان کو دور جانا پڑا. تو وہ جو ایک دوری تھی، فزیکل دوری، وہ یقیناً وہ ایسی ہے کہ آج بھی جو پاکستان میں احمدی ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ یقیناً ایک ہوتی ہیں. اور اس وقت جیسے میں نے کہا کہ اب کے جو بچے ہوں گے پاکستان میں، وہ تو انہوں نے اس کو دیکھا ہی ہے، اسی طرح پیدا ہوئے ہیں کہ یہی معاملات ہیں. لیکن جو احمدی اس وقت تھے اور وہ جو ان کی جوانی کے زمانے میں ایسا ہوا، تو ان کے لیے یقیناً ایک بہت افسوسناک دکھ کی بات تھی. اور سب سے بڑی، جیسے میں نے کہا کہ ان کے امام کا ان سے دور جانا جو ہے یہ بہت بڑی ایک چیز ہے جو وہ مس کرتے ہیں آج تک. بلال بھائی، ربط کلام کے لیے صرف یہ واضح کر دیجئے کہ آپ نے کہا کہ پرائیویٹلی آپ پھر بھی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور تمام چیزیں. پچھلی عید الاضحیٰ پر آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ چند احمدی مسلمانوں نے اپنے گھروں پر قربانی کی تھی، اور پولیس ان کے چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے اندر چلی گئی تھی کہ نہیں، آپ پرائیویٹلی بھی نہیں کر سکتے. تو پھر اس کو آپ کس طرح نیویگیٹ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ بالکل الیگل کام ہے، مطلب اس کا کوئی، اب تو جو اس لا کے ہوتے ہوئے بھی وہ چیز جو ہے اس کی کوئی پرمیشن نہیں ہے. تو لیکن چونکہ اب ماحول اس قسم کا بن گیا ہے کہ انفارچونیٹلی جب احمدیوں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی ہوتی ہے تو کوئی ایک تو آواز نہیں اٹھتی. آپ کبھی شاید ہی کبھی آپ سنیں کہ کسی نیوز چینل میں جو ہے اس بارے میں بات ہو رہی ہو، یا کوئی اینکر اس بارے میں بات کرے، یا کوئی جرنلسٹ بات کرے، کوئی پولیٹیشین اس کے بارے میں بات کرے. تو وہ چیز ایک جیسے ایک چل رہی ہے اور اس کو اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یقیناً وہ تو پرائیویٹلی جو ہے وہ تو چیز بالکل ایلیگل ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو ہے قانون اس کو، جو ان کی حفاظت کر رہا ہے ایسے لوگوں کی جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، بلکہ نہ صرف حفاظت کر رہا ہے بلکہ موسٹلی وہ قانون ان کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے. تو احمدیوں کے لیے ایسے لگتا ہے کہ زمین جو ہے وہ تنگ سے تنگ تر کی جاتی ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے نا ہر لحاظ سے اتنی مشکل میں ڈالا جائے کہ وہ بس یہاں پہ اب ان کا رہنا جو ہے وہ بالکل امپاسبل ہو جائے. تو ہر طرح کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ احمدی جو ہیں وہ صبر کے ساتھ، دعا کے ساتھ، امام ان کو یہی بتاتے ہیں ہمارے جو روایت، کہ آپ نے صبر کے ساتھ، دعا کے ساتھ کوشش کرنی ہے اور اس وقت کو گزارنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت بدلے اگر بدلنا ہو. شکریہ بلال بھائی. اب تک وہ جو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ بیسک ہاؤس کیپنگ ہو جائے، ہم بیسک سوالوں کو اس کانٹیکسٹ میں پھر آگے آگے کی بات کو دیکھیں. اب ذرا تاریخ سے شروع کرتے ہیں. اگر آپ پاکستان کے بننے کو دیکھیں یا پاکستان کے پورے معاملے کو دیکھیں، تو یہ بات تو واضح تھی کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے بن رہا ہے، یا آگے بڑھ کر کہہ لیجئے کہ اسلام کے قلعے کی حیثیت سے بن رہا ہے. جناح صاحب کی باتیں تھیں اس پر. اس پوری سچویشن میں یہ بات تو ناگزیر تھی نا کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور کون نہیں. یہ نقطہ اٹھے گا پاکستان میں کہ جب ہماری تخلیق کی بنیادی یہ ہے. اور میں سوال لمبا کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا. بیچ میں آپ صرف یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بعد کیا کہ آنے والے لوگوں نے یہ کیا. جب اقبال شروع میں مرزا صاحب کی بہت تعین و تدوین تائید بھی کرتے تھے، تعریف بھی کرتے تھے، بعد بھی ان کے خلاف ہو گیا، انہوں نے ان پہ نظمیں بھی لکھی. جب نہرو صاحب نے پوچھا کہ یار اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے تمہیں، چھوٹی سی بات ہے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا عموم تقریباً ایک کتاب کی صورت میں بعد میں شائع بھی ہوئی، جواب دیا کہ دیکھیے ہمارے لیے کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کو صرف ریفرنس کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے سوال پہ واپس جاتا ہوں کہ جب مسلمانوں کے لیے یا اسلام کے لیے ایک ملک بن رہا تھا، اس کے لیے جدوجہد بھی ہوئی، اچھی یا غلط وہ آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن اس میں یہ سوال یا یہ نقطہ تو اٹھنا تھا نہ کبھی کہ پھر مسلمان کون ہوتا ہے. اور احمدیوں کو غیر مسلم معاشرے کی حیثیت سے نہ سمجھنا یا گمراہ سمجھنا، اس کی بنیاد تو پڑ چکی تھی. میں نے آپ کو اقبال کی اگزامپل دی. تو اس پوری سچویشن میں آپ اس پوری سچویشن کو کس طرح دیکھتے ہیں تاریخ کے تناظر میں؟ یہ بات بھی، سوری، مجھے نا ایک آپ کی بات جو پہلے سوال تھا اس میں سے یاد آ کہ ایک چیز میں ٹچ کرنا بھول گیا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ سر چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی اگزامپل دی تھی. قائد اعظم کا جب جنازہ ہوا تو ان سے ایک منسوب کی جاتی ہے بات کہ انہوں نے کہا کہ اگر کافر ملک کے سربراہ جو ہے اس قسم کی کوئی بات، تو اس کی اصل میں حقیقت نہیں ہے. جو دراصل جو وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے وہ جنازہ نہیں پڑھا تھا،
اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جو پڑھانے والے تھے وہ جماعت احمدی کے بہت بڑے مخالف تھے اور حضرت مرزا صاحب کے بہت بڑے مخالف تھے، اور انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی تھیں جو جماعت احمدی کے بہت خلاف تھی. تو اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ چونکہ ان کو کافر سمجھتے تھے یا وائس ورسا. اس کی وجہ یہ تھی جو پڑھانے والے تھے ان سے ہمارا اتفاق نہیں تھا، اور ہم ایسے امام کے پیچھے نماز، چاہے وہ نارمل نماز ہو یا جنازہ ہو، ہم نہیں پڑھتے جس نے ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس امام کو بھیجا، اگر انہوں نے اس امام کا انکار کیا تو ہم اس کو ایسا امام نہیں سمجھتے. تو جس میں چاہتا تھا کلیریفائی کر دوں اس بات کو. اب آپ کا جو سوال تھا کہ پاکستان کا جو وجود آیا اس کی وجوہات کیا تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے بننے کی وجہ تھی وہ ہمیں قائد اعظم نے اس ویژن میں دے دی. جب انہوں نے قائد اعظم نے جو پاکستان بننے کے بعد ایز فرسٹ گورنر جنرل جو ہے انہوں نے ایک ہندو کو جو ہے لا منسٹر بنایا، اپنی کیبنٹ میں شامل کیا، اور جو فرسٹ فورن منسٹر تھے وہ ایک احمدی مسلمان تھے، چودھری ظفر اللہ خان صاحب جن کا بھی میں نے ذکر کیا. تو وہ جو ویژن تھا وہ قائد اعظم نے پاکستان کے بنتے ہی دے دیا تھا، کہ جو پاکستان بنا ہے وہ اس لیے نہیں بنا کہ اب جو ہے مسلمانوں کی میجورٹی ہوگی اور مسلمانوں کے حقوق جو ہے ان کو دیکھا جائے گا، اور جو کوئی مائنورٹی ہوگی اس کو جو ہے اس کی حق تلفی ہوگی. یہ جو ایک لا منسٹر کا چوز کرنا ایک ہندو کا بڑی ایک عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ قائد اعظم کا ویژن تھا. پھر ایک لا جو آپ کے فورن منسٹر ہیں یعنی وزیر خارجہ، وزیر خارجہ کون ہوتا ہے؟ وزیر خارجہ وہ ہے جو کہ ہی از دا فیس آف یور کنٹری، اس نے دوسرے ملکوں میں جانا ہے اور اس نے آپ کے ملک کو ریپرزینٹ کرنا ہے. آپ نے اس شخص کو جو کہ جماعت احمدیہ سے تعلق تھا، آپ نے ان کو جو ہے وہ ایز فورن منسٹر جو ہے اپنی کیبنٹ میں شامل کیا. تو جو اصل مقصد تھا پاکستان بننے کا، ظاہر ہے پاکستان جو بنا ہے اس کی پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے، اور جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل میں بالعموم مسلمانوں کا جو فیلنگ تھی وہ یہ تھی کہ ان کے حقوق جو ہے ان کو نہیں مل رہے، اور اس کے لیے بہت سارے پروپوزلز پیش کیے گئے، بہت ساری کوششیں کی گئی، جدوجہد ہے پیچھے. اور ایک ہمارے پاکستان کے لائر ہیں یاسر حمدانی صاحب، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ وہ انشاءاللہ ڈھونڈ کے لنک شیئر بھی کر دوں گا. اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو پاکستان کا وجود جو آیا ہے، جو یہ پارٹیشن ہوئی ہے، یہ اصل اوریجنل پلان میں نہیں تھا. جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ، اور اس کو آخر میں کانگریس کے سامنے پیش کیا گیا، کہ جو انڈیا میں رہتے ہوئے جو ایسی سٹیٹس ہیں جہاں پہ مسلمان میجورٹی ہے وہاں پہ مسلمان حکمران ہوں، اور جہاں پہ نان مسلمز ہیں وہاں پہ نان مسلم حکمران ہوں. اور وجہ اس کی کرنے کی یہ تھی کہ شاید اس کے ذریعے جو ہے وہ جو حقوق جو ہیں وہ بہتر طریقے سے ادا ہو سکے. اور جب کانگریس نے اس کا بھی انکار کر دیا تو جس طرح میں نے کہا کہ جاسر انصاری صاحب نے اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ دراصل یہ کانگریس کی سٹبرنس تھی، ان کی ضد تھی، جس کی وجہ سے بالآخر پاکستان جو ہے وجود میں آیا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جب پاکستان بن بھی گیا، پارٹیشن ہو گئی، تو جو پہلی کیبنٹ جو بنی ہے وہ اس ویژن کو واضح کرتی ہے کہ آپ ایز بطور پاکستانی شہری، آپ کا کوئی بھی مذہب ہو، آپ کا کوئی بھی عقیدہ ہو، آپ کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو، اگر آپ میرٹ پر پورے اترتے ہیں تو آپ کو قوم جو ہے، آپ کا جو ملک جو ہے، آپ کے حکمران جو ہے آپ کو استعمال کریں گے، اور آپ کوئی بھی عہدہ جو ہے آپ اس میں آپ کو وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اس میرٹ پر آتے ہیں. تو اصل تو ویژن یہ تھا. باقی جو یقیناً بعد میں چیزیں ہوئیں وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو بلیم کرنا چاہیے جن کے ذریعے یہ ہوا، اور جس طرح وہ ویژن کو، قائد اعظم کے اصل ویژن کو بالکل بھول کر ایک نیا جو ہے پاکستان تشکیل میں آیا جو کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھا، اس کی اصل جو بنیاد جو بنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس کو احمدیوں نے بھی، احمدی مسلمانوں نے اس کو سپورٹ کیا بنانے میں، وہ پاکستان تھا کہ جس میں ہر جو شخص ہے وہ بطور پاکستانی برابر ہے، اور کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو. اگر آپ میرٹ پر اترتے ہیں، چاہے آپ ہندو ہوں، چاہے آپ مسلمان ہوں، چاہے آپ شیعہ ہوں، آپ سنی ہوں، کسی فرقے سے تعلقتے ہوں، کسی بیک گراؤنڈ سے تعلقتے ہوں، اگر آپ میرٹ پر اترتے ہیں تو آپ کو وہ آپ کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کی جائیں گی، اور آپ کو بطور شہری ان دی آئیز آف دا لا یو آر ایکول. تو یہ اصل میں پاکستان کا ویژن تھا جو انفارچونیٹلی بعد میں دیر ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے بھی اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اصل ویژن کسی چیز کے بننے کا کیا تھا. اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام اگر وجود میں نہ آتا تو جو بعد میں اسلام کے نام پر جو قتل و غارت ہوتی ہے وہ بھی نہ ہوئی، جو ہوئی ہے وہ نہ ہوتی. تو وہ ہم اسلام کو اس قتل و غارت کی وجہ سے بلیم نہیں کر سکتے، ہم ان لوگوں کو بلیم کریں گے جنہوں نے اسلام کو استعمال کر کے اس طرح کی چیزیں کی. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اصل میں وجود میں آیا اس کی جو ویژن تھی وہ ڈیفرنٹ تھی. اس کے بعد جو شکل دے دی گئی وہ میں سمجھتا ہوں انہی لوگوں کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے جنہوں نے وہ کام کیے.
लाल भाई, जैसे मैंने कहा था, मैं सिर्फ इसी पिछली सवाल की चीज को दोहरा कर आगे भी जोड़ना चाहूंगा कि सिर्फ जिन्ना साहब की बात नहीं है। इकबाल अल्टीमेटली अहमदिया जमात के मुखालिफ थे। और अगर जिन्ना साहब को छोड़ भी दिया जाए, चाहे उनका कुछ भी विजन था, एक डेमोक्रेसी में जिन्ना की क्या राय है, वो बिल्कुल वही हैसियत रखती है जो बिलाल और अब्बास की राय रखती है। और फिर हम 1953 को देखें तो पाकिस्तान बनने के सिर्फ 6 साल बाद राइट शुरू हो गए थे ना, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। 1953 में, जी जी। और आप ये भी मुझसे बेहतर जानते हैं कि वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा कोई एकदम नहीं होता। 53 के लिए भी चीजें राह हमवार हो रही थी। तो मैं सवाल को फिर नए पैराए में दोहरा रहा हूँ आपके लिए कि जिन्ना का विजन कुछ भी हो, अगर इकबाल जैसे बड़े मुफक्किर इसी नतीजे पर आते थे कि अहमदियों को उस तरह एक आम मुसलमान या आम शहरी नहीं समझा जा सकता, और जैसे पाकिस्तान इस्लामी बुनियाद पर बना तो ये सवाल उठना था कि मुसलमान कौन होता है, और सबको भी छोड़ दीजिए इकबाल ने क्या कहा, जिन्ना ने क्या कहा। अगर आप आम आवाम ये समझती थी या समझती है, तो इस पूरी सिचुएशन को आप किस तरह देखेंगे कि डेमोक्रेसी में तो हम सब बराबर हैं, तो जिन्ना के विजन के पीछे तो नहीं छुपा जा सकता। हाँ नहीं, देखिए बात ये, एक तो इकबाल साहब जो काफी देखा जाए कंट्रोवर्शियल फिगर है। एक तो उनको आप पाकिस्तान के बनाने वालों में नहीं कह सकते, वो तो पाकिस्तान के बनने से बहुत पहले ही वफात पा चुके थे। तो जहां तक जमात अहमदिया की मुखालफत है, वो तो जमात अहमदिया की मुखालफत तो पाकिस्तान बनने से पहले बहुत थी, बल्कि जो मजलिस अहरार है, जिन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी, सबसे बड़े, वो पाकिस्तान को काफिरिस्तान और कायद आजम को काफिर आजम कहते थे, वो तो जमात अहमदिया के सबसे बड़े मुखालिफ थे। तो जमात अहमदिया की मुखालफत तो एक बिल्कुल अलहदा चीज़ है। और वो तो आपस में ज़ाहिर है, जैसे मैंने कहा कि आपस में प्रेजुडिस भी होते हैं, बायसेस होते हैं। इकबाल ने जमात अहमदिया की मुखालफत क्यों की, वो उनकी पर्सनल रीजंस होंगी, लेकिन उसको हम पाकिस्तान के बनने से नहीं जोड़ सकते। पाकिस्तान का जो विजन था, चाहे वो डेमोक्रेसी थी या नहीं थी, जो भी शक्ल थी, जिस वट एवर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इट वॉज व्हेन इट गॉट क्रिएटेड, बट पाकिस्तान जब बना है, तो असल बात ये थी कि चाहे इवन इस्लाम जो है, वो किसी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की बात नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि तुम डेमोक्रेसी बनाओ, वो ये नहीं कहता कि तुम डिक्टेटरशिप बनाओ। जो इस्लाम जो आपको एक नजरिया देता है, वो ये है कि अदल से बात होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। तो जो पाकिस्तान की बेसिस थी जब पाकिस्तान बना है, और जो फर्स्ट कैबिनेट बनी है, मैं समझता हूँ वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान को बनाने वाले सबसे बड़े लीडर हैं, वो कायद आजम है बिला शुबा। और उन्होंने जब एज फर्स्ट गवर्नर जनरल, जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, उन्होंने बनाकर ये विजन दिया कि चाहे आप अहमदी हो, चाहे आप गैर मुस्लिम हो, चाहे आपको अकीदे के एतबार से जो भी समझा जाए, उसका ताल्लुक आपकी स्टेट अफेयर से नहीं है। जो आपस में कभी किसी को काफिर कहना, ये कहना, वो एक मजहबी मामला है। मजहब और आपका जो स्टेट है, उसको अलहदा रहना चाहिए। और इनिशियली जब पाकिस्तान बना है, तो वो देवर सेपरेट। क्योंकि जो हमने देखा है कि जैसे हाँ, ये जरूर है कि मुसलमानों के लिए बनाया गया इस लिहाज से कि मुसलमानों की हक तलफी हो रही थी, कि मुसलमान मेजोरिटी है, तो एक मुल्क ऐसा हो जो कि जहाँ पे उनके हकूक, न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि जो भी पाकिस्तान में आए, उनके हकूक जो उनको दिए जाए। तो मैं समझता हूँ जहां तक मामला मजहबी हैं, काफिर कहना ना कहना, उसका ताल्लुक हमें उसके साथ जो है लिंक करना नहीं चाहिए कि जो पाकिस्तान में अहमदी के साथ क्या हुआ। वो जो, जहां तक आपने जैसे 1953 की बात की कि फसादात हुए, जैसे मैंने कहा, ये वही पार्टीज थी जो कि जो पाकिस्तान की मुखालिफ थी, जो पाकिस्तान के बनने में जिन्होंने मुखालफत की। वो मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के हालात खराब हुए हैं बाद में, वो भी वही लोग उसमें शामिल हैं। और उन्होंने वो इस चीज में अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपना पूरा किरदार अदा किया कि जब एक दफा पाकिस्तान बन गया, तो उसको जो उनकी सोच थी, जो वो चाहते थे, मेरा ख्याल है एक तो वजह ये भी थी कि उनके जहन में जो उन्होंने पाकिस्तान की शुरू में मुखालफत भी की, कि उनको पता था कि ये एक सेक्युलर स्टेट बन रही है, और वो इसके मुखालिफ थे। वो जो सोच रखते थे, जैसे मजलिस अहरार वगैरह, और आपकी जो मौदूदी साहिब है, उनकी जो सोच थी वो ये थी कि एक इस्लामिक स्टेट हो। और वो जो कायद आजम का नजरिया था, दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। और जो पाकिस्तान बना, वो इसी सोच से बना कि सेक्युलर स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि आप एथियस्ट स्टेट हो। उसका मतलब ये होता है कि सब शहरी जो है बराबर है। आपकी जो स्टेट का कोई मजहब नहीं है। स्टेट जो है, हाँ ये है कि उसमें मेजोरिटी हो सकती है, क्रिश्चियन मेजोरिटी हो, मुस्लिम मेजोरिटी हो, लेकिन कानून सबको एक तरह से देखता है। और इस्लाम की तालीम भी दरअसल यही है, जब वो कहती है, अल्लाह ताला जब कुरान करीम में फरमाता है कि तुम अदल से काम लो, इंसाफ से काम लो, चाहे तुम्हें अपने खिलाफ गवाही देनी पड़े, या चाहे तुम्हें अपने किसी करीबी रिश्तेदार के खिलाफ गवाही देनी पड़े, तुम सच्ची गवाही दो, और अपने खिलाफ भी गवाही दो। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी कौम की नफरत तुम्हें तुम्हारी जो अदल है उससे, उसके रास्ते से दूर न लेके जाए। तो असल तो तालीम जो इस्लाम की भी यही है, लेकिन जो नजरिया इस्लामिक स्टेट का, अनफॉर्चुनेटली इस तरह की पार्टीज का या इस तरह के लोगों का था, वो कम्प्लीटली डिफरेंट था कुरान करीम की तालीम से। हम तो ये समझते हैं कि बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन चूंकि आपकी
جو کانورسیشن بھی میں سمجھتا ہوں زیادہ پولیٹیکل نیچر کی ہے، لیکن چونکہ اس میں ایک بات آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کہنا ضروری ہے کہ جو اسلامک اسٹیٹ کا جو نظریہ ان کے ذہن میں تھا، وہ پاکستان جو بنا تھا وہ یقیناً وہ اس کا ویژن نہیں تھا۔ بلال بھائی معاف کیجیے گا، تو اگر ہم اس کو اس طرح بھی ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں، جیسے آپ نے بھی کہا کہ چند جماعتیں اور تاریخ میں ان کے نام درج ہیں کہ جو احمدیوں کے مخالف تھیں یا انہیں مین اسٹریم اسلام کا حصہ نہیں سمجھتی تھیں، اس میں اقبال بھی تھے اور بھی لوگ تھے، ایک عمومی مزاج بھی شاید اس طرح نہیں پایا جاتا تھا جس طرح آج ہے، لیکن چند لوگ تھے۔ تو اس پوری سچویشن میں اگر میں تین چار سوال پچھلے اپنا جائزہ لوں اور آپ کے جواب کا، تو آپ بار بار جناح صاحب کے پر تکیہ کر کے ان کے ویژن کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کو دو زاویوں سے دیکھیے کہ احمدیوں کے پاس اس پوری سچویشن میں پھر کیا انسینٹو تھا پاکستان میں آنے کا یا اس کے وجود کی جد و جہد میں شامل ہونے کا۔ پہلی بات، میں تین باتیں کلب کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسری بات، کیا انہوں نے یہ اتنے اتنے دور اندیش نہیں تھے کہ وہ یہ دیکھ پاتے کہ یہ نقطہ آج نہیں تو کل اٹھے گا، کیونکہ اس کی بنیاد پائی جاتی ہے۔ تیسرا، یہ بہت محسوس ہوتا ہے کہ بہت کمزور تکیہ تھا آپ کا، اگر تو تکیہ صرف جناح صاحب پر اور ان کے ویژن پر تھا۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جماعت احمدیہ نے جو سپورٹ کیا ہے پاکستان کا بننا، جیسے میں نے کہا ہے کہ جو پاکستان شروع، میں نے تو قائد اعظم کا نام اس لیے لیا ہے کہ قائد اعظم وہ لیڈر تھے جو پاکستان کے بنانے میں سب سے آگے تھے، اور پاکستان میں جو بنانے میں جو احمدیوں نے سپورٹ بھی کیا ہے وہ قائد اعظم کو سپورٹ کیا ہے اور ان کے ویژن کو سپورٹ کیا ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا احمدیوں کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے، یقیناً ظاہر ہے اگر وہ تو انڈیا میں رہتے ہوئے کیا گارنٹی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آلریڈی جو پارٹیز تھیں، جو ابھی آج بھی اگر آپ جائیں انڈیا میں، وہاں پہ بھی جہاں پہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ احمدیوں کی بہت مخالفت ہے۔ اب جو ویسے آپ ایک عام مسلمان کے بھی حالات وہاں پہ انڈیا میں دیکھیں تو وہ انفارچونیٹلی اتنے اچھے نہیں ہیں، اسپیشلی اب جو جس قسم کی پولیٹیکل سچویشن وہاں پہ ہے۔ تو گارنٹی تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ یہاں پہ ہوں وہاں پہ ہوں، لیکن جو جماعت احمدی نے سپورٹ کیا تھا پاکستان کی تحریک کو، اس کا اصل مین مقصد یہی تھا کہ انصاف پر یہ بات مبنی تھی، جو مسلمانوں کے ساتھ جو حق تلفی جو ان کی ہو رہی تھی، اس کو اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں اور جو یہ سوچ تھی کہ اصل میں جو مسلمانوں کے حقوق جو ہیں ان کو ان کے دیے جائیں، اور اسی سوچ کے ساتھ جماعت احمدیہ نے سپورٹ کیا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ شروع آخر تک جو پاکستان جو بنا ہے، آخر تک یہ کوشش تھی کہ آپ کی جو انڈیا کے اندر ہی جو اسٹیٹس ہوں جہاں پہ میجورٹی مسلم ہو، وہاں پہ مسلمان حکمران ہو یا اس طرح، تاکہ اصل جو حقوق کی جو حق تلفی ہو رہی ہے اس کا جو ہے وہ ازالہ کیا جا سکے۔ اور بعد میں جو پھر جیسے میں نے کہا کہ پاکستان ایک دفعہ بن گیا، ایون جو 1953 میں فسادات ہوئے ہیں اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے جو ایکشن لیا تھا وہ بڑا سخت تھا ان لوگوں کے خلاف۔ تو جسٹس منیر کی ایک انکوائری ہے، وہ بھی اگر آپ پڑھیں تو وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ معاملات یقیناً ایکسٹریمزم آہستہ اس طرح بعد میں آیا ہے، لیکن ہم اگر اس کو سپورٹ اس لیے نہ کرتے کہ بھائی اس سے احمدیوں کو نقصان ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ جو جماعت احمدیہ نے سپورٹ کیا پاکستان کے بننے میں، یا پاکستان کے بننے کی جو بھی تحریک تھی، وہ دراصل انصاف پر مبنی تھی، اور وہ اس وجہ سے تھی کہ مسلمانوں کے حقوق واقعی جو ہے وہ ان کی حق تلفی ہو رہی تھی، اور اس کے ازالے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ اور بعد میں جو بھی ہوا وہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن وہ بھی جیسے میں نے کہا کہ ہم انہی کو بلیم کریں گے جنہوں نے یہ کام کیے آگے جا کے۔ وی کین ناٹ بلیم جو پاکستان کا ویژن ہے اس کو، یا پاکستان کا کریشن کو ہم اس کے لیے بلیم نہیں کر سکتے۔ بلال بھائی، آپ نے جو بات کی 1953 میں گورنمنٹ کے ریئیکشن کی، وہ شاید بنیاد فراہم کرتا ہے میرے اگلے سوال کے لیے۔ میں کلب کرتا ہوں اس کو کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پھر گورنمنٹ نے گویا مارشل لاء لگا دیا تھا اس پورے سچویشن سے نپٹنے کے لیے، اور جناح صاحب نے پہلے معاف کیجیے گا، جیسے آپ نے خود کہا کہ فورن منسٹر ظفر اللہ خان کو بنایا تھا مجھے معاف کیجیے گا۔ ان دونوں کو اگر آپ دیکھیے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں سو سوری، اب وہ کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں پھر کیا چیز تبدیل ہوئی ریاست کی سطح پر، اور گویا اس طرح تبدیل ہوئی کہ پاکستان میں اگر سائنس کی بنیاد پر ہم دیکھیں تو ہمارے سب سے بڑے فخر نوبل laureate ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی پھر اس طرح نکال دیا گیا کہ کہا گیا کہ آپ جو سائنس اکیڈمی بنا رہے ہیں اس میں بھی آپ سائنس کی تعلیم نہیں دیں گے، آپ ہمارے بچوں کو احمدی کر دیں گے۔ تو اسٹیٹ کیا پہلا زاویہ نظر، اور اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا تبدیلی آئی کہ اسٹیٹ الٹیمیٹلی اس نے اپنے آئیڈیاز تبدیل کر لیے؟ ہاں جی، جیسے ابھی کہا کہ 1953 میں فسادات ہوئے، لیکن اس کو جو ہے وہ قابو میں کیا گیا۔ پھر وہ جو جسٹس منیر کی انکوائری ہے اس میں، بلکہ یہ بھی ذکر ہے کہ انہوں نے پوچھا جسٹس منیر نے
ایک ایک کر کے فردن فردن انہوں نے جو مولوی حضرات تھے مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں، وہ کہہ رہے تھے کہ احمدیوں کو کافر کرا دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان کی تعریف کر دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر جو شخص آیا اس کی تعریف جو مسلمان کی تھی وہ دوسرے سے مختلف تھی. تو جب تعریف ہی ایک نہیں ہے تو آپ کسی کو کس طرح جو ہے وہ کافر کرا دے سکتے ہیں اس بیس پہ کہ بھائی یہ غیر مسلم ہے، جب آپ اپنی خود جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کی مطابقت نہیں رکھتی. بعد میں جو ہوا مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے عوامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر میرا پرسنل ویو ہو، بلکہ جو بھٹو صاحب کے ایک بڑے قریبی جو دوست ہیں انہوں نے بھی اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اس زمانے میں جب 1974 میں اسپیشلی جماعت احمدیہ کے خلاف جو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ آئی، اس کے پیچھے انفلوئنس جو تھا وہ سعودی عربیہ کا تھا اور آؤٹ سائڈ انفلوئنسز تھے. پھر میرا خیال ہے جو ملک کی پالیسیز تھیں، ملک کس طرف جا رہا تھا، وہ کس قسم کے نیریٹو کو جو ہے وہ فروغ دینا چاہ رہا تھا، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریلیجس رائٹ جو ہے دائیں بازو کی جو پارٹیز ہیں، ریلیجس پارٹیز، ان کا جو ہے انفلوئنس بڑھتا جا رہا تھا. اور جیسے میں نے کہا کہ اس بات کا انکشاف خود بھٹو صاحب کی بڑے قریبی لوگوں نے اب کیا ہے جو ان کے ساتھ تھے اس وقت، کہ ایک تو یہ یقینی پولیٹیکل ڈیسیجن تھا جو جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ عوامل میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو سعودی عربیہ کا انفلوئنس تھا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ 1980s میں انیشیل آپ نے دیکھا ہے جب افغانستان میں بھی اٹیک ہوا ہے رشیا کا، تو اس میں جو ہے ہماری طرف سے جہادی گروپس وغیرہ بنائے گئے، ان کو بھیجا گیا. تو ایک سرٹن قسم کا اسلامک نیریٹو تھا جو پیش کیا جا رہا تھا گورنمنٹ کی طرف سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کا جو انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی، وہ اس سے کافی متصادم ہے. اور یہ ایک وجہ ضرور ہو سکتی ہے کہ ایسا کوئی بھی نیریٹو جو ایک طرح سے اس گورنمنٹ کی جو ایک نیریٹو کو تھریٹ کرتا ہو، اسلامی نظریے کو تھریٹ کرتا ہو، اس کو آپ اس طرح دبا دیں اور اس طرح اس کو علیحدہ کر دیں کہ جو سننے والے ہیں وہ یہ کہیں کہ بھی یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، تو ان کی بات کی تو کوئی وقت نہیں ہے. تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اور پھر آف کورس 1984 ہم دیکھتے ہیں چونکہ اس کو جو آرڈیننس 20 آیا ہے، جس شدت کے ساتھ اس کو پھر اپلائی کیا گیا ہے، اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ یقیناً کوئی ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ جماعت احمدیہ کو ایک تھریٹ دیکھ رہی تھی، ایز اے تھریٹ دیکھ رہی تھی. اور تھریٹ یہ نہیں کہ جیسے خدا نخواستہ کوئی ملیٹنٹ پارٹی تھی، اس کا یہ تھا کہ اس کی جو انٹرپریٹیشن آف اسلام تھی دیٹ واز کوائٹ امپریسو، اور وہ ایسی تھی کہ وہ اٹریکٹیو کافی تھی، لوگ اس سے متاثر ہو رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک جنرل ایک نیریٹو رکھنا چاہ رہی تھی گورنمنٹ، اس سے کافی مخالف تھی. اور وہ مجھے لگتا ہے وجوہات تھیں کہ جس وجہ سے یہ ہوا. جو ہمارے آپ نے نام لیا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا، نوبل laureate پاکستان کے، واحد سائنس کے نوبل laureate اس وقت، ظاہر ہے مسلمانوں میں پہلے فزکس نوبل laureate. انہوں نے ظاہر ہے پاکستان کی پھر بھی محبت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایون دو وہ اپنی زیادہ زندگی جو ہے باہر ہی انہوں نے گزاری، لیکن انہوں نے پاکستان کی نیشنلٹی جو ہے وہ آخر دم تک نہیں چھوڑی. بلکہ جب ان کو نوبل انعام ملا تو ان سے بہت سارے ملکوں نے یہ تقاضا کیا کہ آپ ایسا کریں، ان کو آفر دی کہ آپ ہماری نیشنلٹی لے لیں، لیکن انہوں نے کوئی بھی نیشنلٹی قبول نہیں کی. آخر دم تک ان کی جو ایک ہی نیشنلٹی وہ پاکستانی نیشنلٹی تھی. اور انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اعزاز ہے یہ پاکستان کے نام ہے. تو جب 1974 بلکہ یہ واقعہ ہوا ہے تو ان کی ڈائری کی بھی ایک انٹری ہے عبدالسلام صاحب کی، جس میں نے کہا کہ کین ناٹ کوپ. تو اس سے پہلے ظاہر ہے جو بھی ہوا وہ گئے باہر، ان کو رہنا پڑا جو حالات تھے پاکستان کے. لیکن میرا خیال ہے ان کے لیے بھی سب سے تکلیف دہ وقت وہ تھا جب جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا گیا. لیکن بہرحال چونکہ آپ نے ان کا نام لیا تو میں نے صرف وہ ایسی ضمن جو ہے بات کر دی. لیکن وہی میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل جس طرح ان کی چینج ہوئی ہے نیریٹو، وہ اس کے ساتھ ہی جماعت احمدیہ کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ اس کا تعلق یقیناً اس کے ساتھ ہے، اور جو آؤٹ سائڈ انفلوئنس تھے انہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے. میں 1973 پہ 1 منٹ میں آؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ ذرا رک کر 47 سے 73 تک کا معاملہ دیکھ لیا جائے. اس میں آپ کی بات سے گویا محسوس یہ ہوتا ہے کہ 73 میں ایک دن بس احمدیوں کو نان مسلم قرار دے دیا گیا اور بس اس کے بعد سے یہ پوری بات شروع ہو گئی. لیکن دوسرا زاویہ نظر یہ ہے کہ اس سے پہلے عوام میں یہ بات موجود تھی، غم و غصہ تھا. اور معاف کیجیے گا، بھٹو صاحب نے سعودی عرب کا اپنا اگزامپل دیا. ظاہر ہے یہ باتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے پولیٹیکل انفلوئنس میں کیا، لیکن اس میں
डोमेस्टिक पब्लिक को केटर करना और पॉलिटिकली केटर करने भी एक बुनियाद थी कि आपने अपनी डोमेस्टिक आवाम को खुश करना है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये 47 से 73 तक, हम कानून पर आएंगे एक मिनट में, इस पूरी सिचुएशन में आपके, ज़ाहिर है मैं समझता हूँ, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके घरों में ज़ाहिर है आपको कहानियां सुनाई जाती होंगी बचपन में, और आपको तो स्पेसिफिक एक बहुत बड़ा एक पिवट का साल है ना, उससे पहले उसके बाद जिस तरह दुनिया को 9/11 में डिवाइड किया जा सकता है, शायद आपकी तारीख को उस तरह डिवाइड किया जा सकता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जरा आपकी घरों वाली कहानियां भी मैं समझ सकूं कि उससे पहले आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला था ही नहीं कि अहमदियों के मुतालिक बात हो रही थी, उसके ऊपर राइट्स हुए, हमने जैसे बात की, उलमा की जानिब से बात आ रही थी, और बस एक दिन भुट्टो साहब ने ये कानून बना दिया तो एक बस नई सुबह आप लोग नॉन मुस्लिम करार दे दिए? नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि देखिए, एक्सट्रीमिज्म जो है ना, वो तो हर सोसाइटी में होता है। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यूके में रहता हूँ, आप कनाडा में होते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ बहुत सारी ऐसी पार्टीज होती, फार राइट पार्टीज, एंटी मुस्लिम पार्टीज हैं, और नफरत अंगेज जो पॉपुलिस्ट किस्म की जो पॉलिटिक्स होती है, वो तो हर जगह पे होती है। उसके होने के बावजूद जो है, जो जो स्टेट है, वो यूजुअली जनरली सिविलाइज सोसाइटीज में वो ऐसी चीज को डिस्करेज करती है जहां पर एक्सट्रीमिज्म को हवा मिले। तो जहां तक सवाल है 1974 से पहले का, उससे पहले यकीनन, जैसे मैंने पहले भी कहा, पाकिस्तान के बनने से पहले भी अहमदियों की बहुत मुखालफत थी। तो पाकिस्तान के बनने के बाद भी वो पार्टीज और लोग और जो है वो एक प्रेजुडिस, एक बायस होती थी। लेकिन उसको जो असल एक शक्ल दी गई है, जो कि भयानक तौर पर आई है, वो तभी आई है 1974 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन ने, जब स्टेट ने ये फैसला कर लिया है कि जो एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं वो बात ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, उसके पीछे अवामिल क्या थे कि जो स्टेट ने हमें डिक्लेयर किया है, वो उसकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। पॉलिटिक्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और स्पेशली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो तो उसको तो मतलब आपको उस पजल को खोलना तो आसान काम नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ उस बारे में कि यकीनन जहाँ तक सवाल होता है कि अहमदिया जमात के खिलाफ जो है तहरीकें चलती थी, उनके खिलाफ पार्टीज थी पॉपुलिस्ट, क्योंकि एक नैरेटिव है एक अहमदियों के बारे में। जो 1974 की हम खास बात इसलिए करते हैं कि 1974 में स्टेट ने यह फैसला कर दिया कि हाँ, जो बात ये एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज कर रही हैं, जमात अहमदिया के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, वो ठीक है, वाकई ये बात है। और उसकी वजह से आपने एक तरह से स्टेट ने साइड ले ली एक पार्टी की, जो कि चीज गलत थी। उससे पहले जो चीजें होती रही, क्या हुई, उनके पीछे क्या अवामिल थे, वो हमारे लिए इसलिए अहमियत नहीं रखते कि उसका ताल्लुक, उसकी वजह से जो है, जो लॉ था वो फिर भी सबके लिए बराबर था। ये तमाम चीजें जो है उसके बाद हुई हैं, जिनकी वजह से जो हकूक की सही मामले में जो है वो हक तलफी शुरू हुई है जमात अहमदिया के मामले में। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने कहा, कि जो वाकयात थे वो पाकिस्तान के बनने से पहले भी थे, पाकिस्तान के बनने के बाद भी थे। लेकिन जो लॉ थी, जो हुकूमत थी, और उस वक्त भी आप देखते हैं कि बहुत अहम अहम जगहों पर जमात अहमदिया जो है वो उनके मेंबर्स जो थे वो काम कर रहे थे। इसलिए हुकूमती सतह पर भी अहमदी हर जगह पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। ये उसके बाद जो है मामलात ऐसे हुए हैं कि अब सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि किसी अहमदी को जो है जरा सा पता लगे कि अहमदी जो है वो किसी जगह पे काम कर रहा है, तो वहां पर शोर हो जाता है। तो ये मामला जो है, ये 1974 के बाद ही इन चीज़ों को हवा मिली है। बिलाल भाई, जब आपने शुरू में बात की थी कि जब उलमा से पूछा गया तो वो एक मुसलमान की डेफिनेशन नहीं बता सके, लेकिन ये मसला 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने हल कर दिया ना, उसने सबसे पहले मुसलमान की डेफिनेशन दी। फिर 1974 में वो शौरा आफाक पार्लियामेंट में तमाम लोग जमा हुए, आपके खलीफा साहब भी आए और अपने दलाइल रखे। मैं चाहता हूँ कि उस पूरी सिचुएशन में जो पार्लियामेंट में हुई, ज़ाहिर है उस पर सबका अलग जाविया नज़र है, वो तारीखी रिकॉर्ड भी मौजूद है कि पार्लियामेंट में क्या बहस हुई। मैं उसके ऊपर सवाल रखने से पहले चाहूंगा कि उस पूरी बहस के निचोड़ की हैसियत से आपकी क्या राय है, जो उसके पार्लियामेंट बारे में में हुआ? जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जो डिसीजन था, ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल डिसीजन था। जैसे मैंने कहा कि भुट्टो साहब के साथ जो उनके कुछ बड़े करीबी हवारी थे, उन्होंने भी अब इस बात का इतराफ़ किया है कि दिस वाज कम्प्लीटली पॉलिटिकल डिसीजन। और उन्होंने यही कहा जो मैंने पहले बताया कि ये सऊदी इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ। एक विकी लीक्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कहेंगे तो मैं आपके साथ वो इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। उसमें वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जो डिसीजन लिया गया है उससे पहले के वो डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसमें ये कहा गया है कि भुट्टो साहिब जो हैं, वो जो रिलीजियस पार्टीज हैं, रिलीजियस राइट जो है, जो दाएं बाजू की जो पार्टीज हैं, उनको अपीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए जो है ये इरादा रखते हैं कि जमात अहमदिया को वो गैर मुस्लिम करार देंगे। तो ये जो फैसला था अहमदियों को गैर मुस्लिम करार देने का,
یہ فیصلہ ایک ایسا تھا جو پولیٹیکل تھا اور یہ آلریڈی ہو چکا تھا. جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ پھر وہ جو سارا معاملہ ہوا 10-12 دن 14 دن جو ہے وہ اکٹھی ہوئی پارلیمنٹ، اور اس میں ہمارے جو اس وقت کے جماعت احمدیہ کے خلیفہ، تھرڈ خلیفہ حضرت صاحب مرزا ناصر احمد صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں جاتے رہے، اور جیسے ایک کورٹ میں کوئی نعوذ باللہ ایک مجرم جیسے پیش ہوتا ہے، ان کے ساتھ وہ سوالات ہوئے، جیسے ایک لائر سوال کرتا ہے وہ جواب دے رہے ہیں. اور تمام بحث جو ہوئی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اب تو وہ پبلش بھی ہو چکی ہے، اگر کوئی دوست چاہیں تو وہ آپ اس کو پورا پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو A to Z پڑھیں گے تو آپ کو کہیں پہ بھی وہ جسٹیفیکیشن نہیں ملے گی کہ جس جسٹیفیکیشن کی بیس پہ انہوں نے جو ہے جماعت احمدی کو غیر مسلم قرار دیا. جو ڈیفینیشن جو آپ نے جیسے کہا کہ اب مسلمان کی ڈیفینیشن 1974 میں وہ ایک متعارف کروائی گئی، وہ یقیناً متعارف کروائی گئی، وہ ایسی ڈیفینیشن تھی جو کہ بالکل جس کا قرآن کریم کی تعلیمات سے اور احادیث سے بالکل تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ جو قرآن اور جو حدیث جو ڈیفینیشن ایک مسلمان کی دیتی ہیں اس سے بالکل مخالف ہے. تو وہ ایک ڈیفینیشن بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے جیسے ہم 1953 میں دیکھا کہ آپس میں ان کی ڈیفینیشن مسلمان کی وہ ایک طرح نہیں تھی، تو ایک جسٹیفیکیشن بنانی تھی کہ ایسی ڈیفینیشن جو ہے مسلمان کی وہ پیش کی جائے کہ اس میں جو ہے خاص طور پہ احمدیوں کو غیر مسلم اس میں جسٹیفائی کیا جائے. تو وہ تو اب جو انفارچونیٹلی آپ دیکھتے ہیں جو ڈیفینیشن ہے مسلمان کی جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے ہر طرح کی جو فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ پہ مانا جائے، کہ اگر کوئی ایسا شخص کسی قسم کی نبوت کا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ کافر ہے. پھر آگے جا کر وہ یہ کہتی ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو جو ہے وہ کافر سمجھے یا ان کو جھوٹا سمجھے. تو اب یہ مسلمان کی ڈیفینیشن میں ان کا نام شامل کر لیا ہے. تو اس ڈیفینیشن کا کوئی تعلق قرآن کریم سے نہیں ہے، کوئی حدیث سے نہیں ہے. اور مزے کا خیز بات یہ ہے کہ جو ڈیفینیشن بتائی ہے کہ اب کسی قسم کا کوئی نبی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آئے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے، تو اب تو میجورٹی پاکستان کی یہ یقین کرتی ہے، یہ مانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، جو کہ قرآن کریم کے مطابق ایک نبی ہیں، جو حدیث کے مطابق نبی ہیں، تو ان کے اپنے عقائد کے مطابق ایک نبی نے آنا ہے. تو اس ڈیفینیشن سے تو سب جو ہے وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں جو بھی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. تو خیر وہ تو ایک ویسے ایک ضمن بات تھی، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن تھا. وہ ایک کاروائی ہوئی جس میں ہمارے جو اس وقت کے سربراہ تھے، جماعت کے امام تھے، خلیفہ تھے حضرت مرزا ناصر احمد صاحب، وہ گئے اور وہ شامل ہوئے. انہوں نے بعد میں کہا بھی، انہوں نے کہا کہ میرا جانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں نہ جاتا تو بعد میں جماعت پر یہ الزام لگتا کہ ان کو بلایا گیا تھا لیکن یہ ڈر گئے اور آئے نہیں. تو ہمارا موقف جانا ضروری تھا. جیسے میں نے کہا کہ اب وہ پوری چیز کاروائی پبلش ہو چکی ہے، کوئی دوست اگر پڑھنا چاہیں تو وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کہیں گے میں آپ کے ساتھ وہ لنک شیئر کر دوں گا، اور وہ آپ بے شک ڈسکرپشن میں اس کو شامل کر لیں تاکہ وہ اگر کسی نے جا کے وہ پوری کاروائی جو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے فون پہ اپنے کمپیوٹر پہ وہ پوری پڑھ سکتے ہیں. بہت لمبی جو ہے وہ کافی 1000 سے زیادہ پیجز ہیں اس کے، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں. بلال بھائی، جیسے آپ نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا تھا کہ قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو کہ انصاف پہ قائم رہو چاہے تمہارا اپنا نقصان اس میں ہو جائے نا، اور جو آپ نے آیت کا حوالہ دیا کہ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو، تو اس کو اگر ہم اس سوال کے ساتھ دیکھیں تو کیا جب پارلیمنٹ میں جناب خلیفہ آ گئے تھے اور وہاں پہ صرف سیاستدان نہیں بلکہ علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور طرفہ تماشا یہ کہ تمام ہی مکاتب فکر کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو میں آپ کی بات سے یہ انفر کروں کہ وہ تمام ہی اس سیاسی روش کا، کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے لیکن میں آپ کی بات کو مستعار لے رہا ہوں، جو بھٹو صاحب کی سیاسی روش یا سیاسی فیصلہ تھا اس کے بہاؤ میں اتنے بہہ گئے کہ ان میں سے کوئی بھی اس حق پر قائم نہیں رہ سکا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے خلیفہ کے بھی دلائل میں شاید وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ وہاں بیٹھے کسی بھی ایک شخص کو جو انصاف پر قائم تھا اسے مطمئن کرتی یا قائل کرتی کہ کم از کم وہ تاریخ میں کھڑا ہو کے بولتا کہ نہیں میں مسلمان ہوں، گویا ایک روایتی مسلمان، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی، جیسے میں نے کہا کہ یہ فیصلہ تو پہلے ہو چکا تھا کہ احمدی کو غیر مسلم قرار دینا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پالیٹکس جیسے کام کرتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی جو خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق ہی پالیسیز بنتی ہیں. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے جو واقعہ فار ایگزامپل انفارچونیٹلی جو ہو رہا ہے غزہ میں اور اسرائیل جو کر رہا ہے، ابھی ریسنٹلی ہماری یو کے پارلیمنٹ میں سیز فائر کے لیے ہوا تھا کہ سیز فائر ہونا چاہیے، ووٹ ہوا کہ سیز فائر کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو جو میجورٹی جو تھی اس نے سیز فائر ہی کہا کہ سیز فائر نہیں ہونا. اور یہاں تک کہ جو ہماری اپوزیشن کی یہاں پارٹی کے جو لیڈر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی نے اس میں یہ ووٹ کیا کہ سیز فائر ہونا چاہیے تو میں اس کو پارٹی سے نکال دوں گا. تو یہ تو چونکہ اب ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، سب چیزیں باہر ہوتی ہیں، سب پتہ لگتا ہے کیا بات ہو رہی ہے. ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا.
تو اس وقت جہاں تک میری سمجھ ہے وہ تو یہی ہے کہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا جو بھی ملک کو چلانے والے تھے ان کا یہی تھا کہ یہی فیصلہ ہونا ہے، اور انہوں نے اس کو بائی ہوک اور بائی کروک انہوں نے یہ فیصلہ ہر ایک سے کروایا۔ جہاں تک آپ علماء کا ذکر کر رہے ہیں، علماء تو ظاہر ہے وہ جماعت احمدی کے خلاف تھے۔ تمام مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ ایون دو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن جب جماعت احمدی کی بات آتی ہے تو وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ جماعت احمدی کے خلاف ایک آواز بن جاتے ہیں۔ اور جہاں تک ان پولیٹیشینز کا تعلق ہے وہ جو وہاں بیٹھے تھے، وہ بھی ایسی بات ہے کہ وہ تو ریلیجس تھے ہی نہیں۔ خود جو بھٹو صاحب ہیں وہ بڑے سیکولر آدمی تھے، اور ان کی جو باتیں ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ جو اسلامی ان کا تعلق ایز مسلمان جیسے ایک زندگی گزارتا ہے، جو بات ہم سنتے ہیں اس طرح نہیں تھی۔ تو ساری پارلیمنٹ میں جو پولیٹیشینز تھے، وہ ایک تو بات یہ ہے کہ ان کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ وہ اس قسم کا فیصلہ کریں۔ جس طرح کی کاروائی ہوئی ہے، کاروائی ایسی ہوئی ہے جیسے آپ ایک کورٹ میں بیٹھے ہیں، ایک نعوذ باللہ مجرم کھڑا ہے، اس سے سوال ہو رہے ہیں، لیکن پھر جج بیٹھے ہوتے، جج ڈیسیجن لیتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ پوری پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا اور اس کو جو بند کمرے میں ساری کاروائی ہوئی۔ اور یہ جو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اب جو پبلش ہو گئی ہے یہ کاروائی، تو کتنے 30-35 سال بالکل دس ریمینڈ اے سیکرٹ، اس کو کبھی جو ہے وہ کھولا نہیں گیا۔ وہ تو ابھی ریسنٹلی کوئی میرے خیال 2016 کی بات ہے یا 2017 کی، کہ اس کو جو ہے انہوں نے پھر وہ منظر عام پہ آئی ہے، وہ اس لیے کہ وہ ایک کیس بنا اور وہ کورٹ میں جا کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو آپ پبلش کریں۔ تو یہ سب کاروائی جو ہوئی ہے بند کمرے میں ہوئی۔ اس کے پیچھے کون تھے، کس نے انفلوئنس کیا، وہ جیسے میں نے کہا کہ پالیٹکس بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، لیکن یہ کوئی کسی بھی گورنمنٹ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اگر اپنی ایک پالیسی انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے تو وہ کروا لیتے ہیں بائی ہوک اور بائی کروک۔ تو اس کے پیچھے کیسے ہوا، کیوں ہوا، کون کون جو تھا وہ دل سے اس ڈیسیجن کے ساتھ تھا، کون نہیں تھا، وہ ایک اور بات ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ لیکن آف کورس جو بعد میں فیصلہ انہوں نے ویسے ایز پارلیمنٹ کیا وہ یہ کیا کہ احمدی مسلمان نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا، آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا، اس کا اس کاروائی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو اس وقت کے ہمارے امام نے جو وہاں پہ دلائل دیے، وہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کر دوں گا، میرا کہنا کیا کافی، اگر آپ وہ خود پڑھ لیں اور دیکھیں کہ کیا جو انہوں نے جوابات دیے کیا وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ احمدیوں کو غیر مسلم کرا دیا جاتا، تو آپ یقیناً اگر آپ فیئر مائنڈ ہو کر یہ بات پڑھیں گے، دیکھیں گے، ریسرچ کریں گے، تو آپ بھی اسی فیصلے پر آئیں گے کہ یہ یقیناً اس کا اس بحث سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو ڈیسیجن ہوا دیٹ واز آلریڈی ایک آلریڈی ڈیسیجن لیا جا چکا تھا، جس کو انہوں نے بس ایک جسٹیفائی کرنا تھا، اور ایک خاص کاروائی کے ذریعے ایک سارا کچھ ڈیفائن کرنا، سب کچھ آل پولیٹیکل گیم جو انہوں نے کھیلی، اور اس کے بعد احمدی کو غیر مسلم کرا دیا گیا۔ یہ تو ہم نے بات کی بلال بھائی سیکنڈ امینڈمنٹ کی، ظاہر ہے یہ اتنی ارجنسی تھی کہ 1973 کے آئین میں دوسری امینڈمنٹ یہ کی گئی۔ آپ نے 3-4 بار آرڈیننس 20 کا ذکر کیا، 1984 میں ضیاء الحق صاحب کی کے قلم سے جو نکلا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان 10 سالوں میں، 11 سالوں میں یا 10 سالوں میں، 74 سے 84 کیا تبدیلی ہوئی معاشرے میں یا ذہنوں میں یا قانونی حیثیت میں کہ یہ آرڈیننس لانا پڑا کہ ہم تو آپ کو جو سمجھیں گے لیکن اب آپ پبلکلی، جیسے آپ نے کہا، یو کی ناٹ ایون پوسٹ ٹو بی اے مسلم؟ وہ کیا لگتا ہے کہ ان 10 سالوں میں کیا تبدیلی ہوئی؟ میرے خیال 10 سالوں میں وہ جو ہے نا ایک سوچ بدل دی لوگوں کی، چونکہ جب آپ ایک گورنمنٹ نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا ہے، آپ نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ اب یہ مسلمان نہیں ہے، تو اب وہ ایک چیز ان 10 سالوں میں تدریجن جو ہے وہ سوچ بدلی ہے کہ دس از اے نارمل تھنگ، احمدی جو ہے مسلمان نہیں ہے، اور کرتے کرتے اس سوچ کو شدت لاتے رہے، اور پھر آف کورس 10 سال میں وہاں تک نوبت آئی کہ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو برنگ دس لیجسلیشن یا دس امینڈمنٹ، جس میں آرڈیننس 20، اور تب آ کے جو ہے یقیناً وہ جو جس میں جماعت احمدیہ کو اب ان کا ایون سیلف آئیڈینٹیفیکیشن آف این احمدی بیکیم اے کرائم، تو وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سوچ بدلی، لوگوں کے نظریے بدلے، اور وہ جو آلریڈی بائسڈ لوگ تھے ان کو اور ایک طرح سے آپ نے ان کو اس معاملے میں اور بہادر بنایا، اور پھر وہ آف کورس جو ایک نیریٹو تھا اس کو آگے اپنے نیریٹو کو اور پھیلانا جو ہے آسان ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو کہ 1974 کا جو ڈیسیجن تھا وہ آلریڈی یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ 1984 میں کیا ہوگا یا آگے کیا ہوگا، لیکن یقیناً اس سے جو ہے وہ 1984 میں جو چیز لائے ہیں اس کو ان کے لانے میں آسانی ضرور ہوئی ہے۔ اگر ایک دم وہ اس قسم کی لیجسلیشن آتے 1984 میں تو شاید وہ اس میں لوگ جو ہے اس کو کنڈیم کرتے اور شاید اتنی آسانی سے وہ چیز امپلیمنٹ نہ ہوتی، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنے سالوں میں وہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ فروغ اس نے پایا ہے۔ اور بلال بھائی اس پوری سچویشن میں ہم 84 کو اسپیسیفکلی اگر دیکھیں تو آپ ضیاء الحق صاحب کا کردار کس طرح دیکھتے اگین میں سمجھتا ہوں کہ وہ پالیسی تھی اس وقت گورنمنٹ کی، انہوں نے ایک نیریٹو جو ہے وہ
کرنا تھا پریزنٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ضیاء الحق صاحب نے جو کیا ہے پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے. اور کیونکہ وہ اس وقت کے حکمران تھے اور وہی تھے جو آرڈیننس 20 لے کر آئے. اور ایون دو احمدی تو 40 سال ہو گئے ہیں اس لا کے ہونے کے بعد جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں صبر کے ساتھ. لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جو سٹیپس ضیاء الحق نے لیے ہیں پاکستان کو اس کا بے حد نقصان ہوا ہے. اور اب وہ جو ایکسٹریمزم ہے چونکہ جب یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا, جب آپ کی لا نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ دوسرے پر اپنی سوچ ہے وہ آپ فورس کر سکتے ہیں, تو آپ نے ان ایکسٹریمسٹ پارٹیز کو ایک طرح سے فری ہینڈ دے دیا کہ چونکہ گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے تو یقیناً یہ بات لیگل ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ ایک سوچ جو ہے ایکسٹریمسٹ سوچ نے یہاں سے پروان جو ہے وہ اس کی سوچ کو ہے سوچ جو ہے وہ اس کو انکریجمنٹ ملی. اور پھر آج یہ صورتحال ہے کہ اب کسی کی بھی جان محفوظ نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو, کیونکہ انفارچونیٹلی ایک ہوا کچھ ایسی چلی کہ وہ پھر سب کو ہی جو ہے اس نے لپیٹ میں لے لیا. اور اس وقت کے ہمارے خلیفہ جو تھے انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ یہ آپ نے ایک پینڈوراز باکس جو ہے وہ کھول دیا ہے, اب اس میں احمدیوں کو آپ نے آج کیا ہے لیکن اب اس کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. اور بلکہ میں دیکھ رہا تھا ریسنٹلی آج کل جو ہے وہ تحریک چل رہی ہے اہل تشیع لوگوں کے ساتھ بھی کہ ان کو بھی جو کافر قرار دیا جائے اور ایسی لاز لائی جائیں کہ ان کی زندگی کو مشکل بنایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد علاج یہی ہے کہ واپس اسی سچویشن میں آیا جائے جو پری 1974 تھی. وہی واحد علاج ہے پاکستان کے جو مشکلات کا. لیکن ادروائز اگر اس کو نہیں کریں گے, دیٹ از دا روٹ کاز. آپ باقی تمام چیزوں کو کاسمیٹکلی ٹھیک کرتے رہیں لیکن جب تک آپ روٹ کاز پر بات نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ معاملات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. شکریہ بلال بھائی. میں چاہ رہا تھا کہ اس مرحلے تک آنے میں ہم پاکستان کو سیاسی نظر سے دیکھ لیں, قانونی ڈیٹیلز میں جائے بغیر ایک عام بندے کی حیثیت سے اس 84 تک آ جائیں, کیونکہ یہ سب تو تاریخ کا حصہ ہے, اچھا یا برا اسے کسی بھی طرح انٹرپریٹ کیا جائے. اب میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیے یا سمجھائیے کہ ایک عام احمدی کو کس طرح کی ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں, معاشرے کی سطح پر, حکومتی سطح پر, رشتوں کی سطح پر. جی جیسے آپ نے بھی ایک ایگزامپل بھی دی تھی ابھی ریسنٹلی جو عید الاضحیٰ میں جو واقعہ ہوا کہ ایون دو پرائیویٹلی لوگ قربانی کر رہے ہیں احمدی, وہ ان کے بکرے لے کے چلے گئے اور ان کو جو ہے وہ پھر جیل ہوئی. اور بلکہ یہاں تک نہیں, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کو پولیس اسٹیشن لے کے جایا گیا اور پھر وہاں پہ ان کی ویڈیو بنائی گئی اور جیسے کوئی مجرم جو ہے ان کو کھڑا کر کے کہ تم کیا کر رہے تھے. آپ نے ذکر کیا میرے دادا ابو کا جو 1980s میں, وہ مجھے یاد ہے واقعہ. ہم لوگ مردان گئے تھے, اصل میں ہم نارتھ وزٹ کرنے گئے اور واپسی میں یہ واقعہ ہوا کہ میرے والد صاحب میرے دادا ابو نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جس میں الیس اللہ بکاف نبدہ, جو قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. تو وہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا, لیکن مجھے جو ابھی تک یاد ہے, میرے جو امیج مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے والد صاحب, میرے خالو, میرے دادا ابو, یہ لوگ واک کر رہے تھے اور سامنے سے جو ہے میں نے دیکھا ایک دم ہجوم جو ہے, میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ ایک ہجوم جو ہے اکٹھا ہونا شروع ہوا اور انہوں نے جو ہے ان کو پکڑ لیا. اور پھر بعد میں مجھے پتہ لگا کیا ہوا ہے, کیونکہ اس کو ظاہر ہے میری ایسی ایج تھی کہ میں سمجھ تو نہیں سکتا تھا. لیکن آپ مجھے دیکھیں ایز اے ویری اسمال چائلڈ, ینگ چائلڈ, میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرے بڑوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور وہ رات مجھے یاد ہے کہ میرے دادا ابو جو ہے وہ جیل میں انہوں نے گزاری. اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے خیال ہے ایک آدھ رات کے بعد باہر آ گئے تھے, لیکن آخر دم تک جب تک ان کی وفات ہوئی ہے کیس ان پہ چلتے رہے اور ان کے کچہریوں کے جو ان کے وزٹس تھے وہ جاری رہے. اور ایون آفٹر ہز ڈیتھ ان کو جو ہے وہ کورٹ کیسز کی جو ان کی آتی تھی ان کی پیشیاں. تو ایز این احمدی ایک بچہ جو دیکھ رہا ہے کہ یہ ہوا ہے تو یقیناً اس کے لیے ایک بڑی افسوسناک, بڑی دکھ والی بات تھی. اور یہ تو میں ایک آپ کو ویسے پرانا واقعہ بتا رہا ہوں, لیکن اب یہ حالات یہ ہیں کہ چونکہ انفارچونیٹلی فضا جو ہے وہ اور ایسی بن گئی ہے کہ احمدی تو چھوڑیں, باقی غیر احمدی مسلمانوں کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. تو احمدیوں کے لیے کہ چونکہ یہ بات خاص ہے کہ ہمارے اگینسٹ لا ہے, تو احمدی تو کوئی بات کریں تو لا آپ کے اگینسٹ آ جاتی ہے. تو اس لیے احمدیوں کے لیے کوئی بات کرنا, کہیں پر بھی اپنے آپ کو ایز احمدی ظاہر کرنا, اپنے چھوٹے موٹے جو عام جو لوگ جو ہیں جن کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں وہ ایسے عمل جو ہے کرنا ان کے لیے مشکل ہے. لیکن جیسے میں نے کہا چونکہ اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ احمدیوں نے تو صبر سے جینا سیکھ لیا ہے اور ہمیشہ صبر ہی کیا ہے,
لیکن اس سے یقیناً جو ہے وہ ایک تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اور خواہش یہ ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حالات بدلے۔ اب جب میں باہر آیا ہوں یا یو کے میں، یہاں آ کے آپ دیکھتے ہیں تو فضا بالکل مختلف ہے۔ آپ کو ایز مسلم یہاں تو ہمیں وہ نہیں دیکھتے کہ احمدی ہے، غیر احمدی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، وہ آپ کو ایز اے مسلم دیکھتے ہیں، لیکن آپ ایز اے مسلم آپ کے پاس وہ تمام رائٹس ہیں جو ایک غیر مسلم کے لیے ہیں۔ تو جب میں اب اس اینگل سے ایک احمدی کو دیکھتا ہوں وہاں پہ، تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک احمدی جو کہ ٹیکس بھی دیتا ہے، جو کہ پاکستان کا شہری ہے، وہ تمام چیزیں وہ کر رہا ہے جو ایک پاکستانی شہری کی ذمہ داریاں ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کے باوجود جو اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک ستیلے کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ تو یقیناً اس کا جو ہے وہ ذہنوں پر اثر ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے چونکہ امام ہیں، لیڈر ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ بدلے گی، اللہ تعالیٰ کرے گا۔ کس طرح بدلتی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اور آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ احمدی جو ہے کوئی وہ اپنے اس ظلم کی وجہ سے کبھی سٹریٹس میں آئے، ملک کی املاک کو نقصان پہنچائے، لوگوں کی جان کو نقصان پہنچائے۔ ہم جو ہے وہ یقیناً یہ ضرور ہے کہ ہم سجدوں میں جو ہے وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن آف کورس اس کا ایک سائیکی میں آپ کے اور آپ کے اس میں دل میں اثر تو ہوتا ہے۔ بلال بھائی، جب اسٹیٹ آپ کے خلاف قانونی حیثیت میں، اور جیسے آپ نے کہا آپ کا جملہ مستعار لیتے ہوئے کہ آپ سے مراد احمدی ایک واحد مذہبی گروپ ہے کہ جس کے خلاف قانون سازی کر دی گئی ہے نا، تو اس چیز کو بالکل لیجٹمائز کر دیا گیا ہے، اور گویا جب ایک چیز قانون بن جاتی ہے تو عوام کی نظر میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت بن جاتی ہے۔ اس پوری سچویشن میں کہ جب عوام بھی ڈسکرمنیٹ کرتی ہے، روزمرہ معاملات میں بھی مشکل ہوتی ہے، ہم آگے روزمرہ کی بات کریں گے 1 منٹ میں، آپ کوئی پبلک آفس بھی ہولڈ نہیں کر سکتے، یہ حتیٰ کہ آپ الیکشنز بھی لڑیں تو آپ کو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ پبلکلی کہہ دینا کہ میں احمدی ہوں، وہ 1,000 چیزیں پیش کر دیتا ہے، حتیٰ کہ میں صرف عوام کی یاد دہانی کے لیے، اور معاف کیجیے گا سوال میں لمبا کر رہا ہوں، کہ جب زینب بچی کا ریپ ہو گیا تھا تو وہ جب انویسٹیگیشن کے لیے ایک احمدی صاحب کو ہیڈ بنایا گیا، تو اس پہ اس ریپ جس بچی کا ہوا، اس کے والد نے کہا کہ نہیں، ان صاحب سے میں نے انویسٹیگیشن نہیں کرانی۔ اس سچویشن میں آپ کے پاس کیا انسینٹیو ہے، یا احمدیوں کے پاس کیا انسینٹیو ہے ابھی بھی پاکستان میں رہنے کا؟ نہیں، جیسے آپ نے کہا کہ یقیناً احمدیوں کے لیے تو ایسے لگ رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ مشکل بنا دی گئی ہے، اور ان کے لیے وہاں پہ رہنا ہر نیا دن جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک نئی جو ہے مشکل لے کر آتا ہے احمدیوں کے لیے۔ تو یقیناً احمدی جو ہیں وہ یہ فیل کرتے ہیں، اور یہ سامنے بات واضح ہے کہ احمدیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ یقیناً بہت سارے لوگوں کے لیے اب قابل برداشت نہیں ہے جو احمدی رہتے ہیں۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ اب احمدیوں کا وہاں پہ رہنے کا کیا انسینٹیو ہے، تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ ملک تو اپنا ہے۔ جو احمدی پاکستان میں رہتے ہیں وہ وہاں پہ پیدا ہوئے، وہاں پہ بڑے ہوئے، ان کے گھر وہاں پہ ہیں، ان کے دوست وہاں پہ ہیں، ان کے رشتہ دار وہاں پہ ہیں، ان کے بزنسز وہاں پہ ہیں، جابز وہاں پہ ہیں، ان کا سب کچھ وہاں پہ ہے۔ تو اپنے گھر کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جیسے اسلام کی بھی تعلیم یہی ہے کہ اگر پرسیکیوشن اتنی بڑھ جائے کہ آپ سے برداشت نہ ہو، تو دو طریقے ہیں، یا تو آپ اس کو برداشت کر لیں صبر کے ساتھ، اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر ہجرت کر جائیں۔ تو بہت سارے احمدی جو ہے انہوں نے ہجرت کی بھی ہے، ملک سے باہر گئے بھی ہیں، لیکن لیکن ہر ایک کے لیے آسان بھی نہیں ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جانا چاہتے بھی نہیں ہیں، اور وہ اسی امید پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ انشاءاللہ چیزیں بدلیں گی۔ لیکن یقیناً آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی حالات رہے تو احمدیوں کے لیے تو ظاہر ہے وہ زمین جو ہے تنگ کی گئی ہے، اور وہ اب اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ اگر احمدی ایک سانس بھی لے تو کہیں گے یہ تو مسلمانوں کی طرح سانس لے رہا ہے، تو اس کو قید ہونی چاہیے۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں۔ تو یقیناً آپ جیسے کہہ رہے ہیں بالکل میں صحیح سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہے۔ آپ نے وہ واقعہ بتایا، بلکہ ابھی تو ریسنٹلی سب کے سامنے جو ہے وہ عاطف میاں صاحب کا بھی واقعہ ہے کہ جب وہ ان کو پاکستان کے ایز این اکانومسٹ جو ہے ان کو لا جو ان کو اکانومی کے لیے فائنانس منسٹر بنانے کا سوچا جا رہا تھا، تو اس کے بعد جو آواز اٹھی، اور وہ پھر انفارچونیٹلی وہ پاکستان کے لیے انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ پھر ان کو احمدی ہونے کی وجہ سے نہ لایا جا سکا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ اور لیکن اس واقعے سے میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے جو یاد مجھے پڑتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر بھی اور یوزلی لوگوں نے، میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کی آنکھ تب کھلی ہے کہ یہ جو جماعت احمدی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، یہ جماعت احمدیہ کے ساتھ ظلم صرف نہیں ہے، یہ قوم کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ ظلم ہے، چونکہ ایک ایسا شخص جو میری نظر میں اس اسپیشل فیلڈ کے لیے بیسٹ پرسن تھا، اس کو آپ نے اس کے آپ سے سوری میرا مراد ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ نے
اس نے جو ہے ان کو اس لیے نہیں چنا کہ بھائی وہ احمدی ہیں ان کی مذہب کی وجہ سے، تو نقصان ایٹ دی اینڈ آف دی پاکستان کو ہوا۔ تو یقیناً جیسے میں نے کہا کہ احمدی تو تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور جو احمدی نکل سکتے ہیں نکل بھی جاتے ہیں، ہجرت کر لیتے ہیں پاکستان سے، جو وہاں پہ ہیں وہ صبر کے ساتھ گزار رہے ہیں وقت۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ظلم ہے وہ پاکستان قوم کے ساتھ ہے، اور اس کا اصل نقصان جو ہے پاکستان کو ہو رہا ہے۔ جی عاطف میاں صاحب کو آپ نے صحیح کہا، ایک کاؤنسل تھی اس میں ایڈوائزری رول مل رہا تھا۔ ہم ایڈوائزری، اگر سوری، آگے، یس۔ جی آگے چلیں اس معاملے کو، اگر اس طرح دیکھیں، اگر میں چاہوں آپ سے یہ عرض کرنا کہ آپ جذبات کو سائڈ پہ رکھیے، آپ نے کہا کہ آپ کے جو خلیفہ ہیں وہ بار بار صبر اور دعا کی تلقین کرتے ہیں، اس کو بھی اگر آپ 2 منٹ سائڈ پہ رکھیے، تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان نے آپ کے ساتھ اور آپ کی جماعت کے ساتھ، آپ کے لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو ایک ریاست ماں جیسی ریاست اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کرتی ہے؟ جو ماں جسے کرتی ہے۔ جو ایک ریاست اپنے ریاست ماں نے- جیسی ہوتی ہے، ہاں جیسے ہاں ہاں، ماں ایک اپنے شہریوں کے ساتھ سلوک کرتی ہے، وہ ریاست نے کیا آپ کے ساتھ سلوک؟ نے بالکل نہیں کیا۔ 1974، جیسے میں نے کہا کہ 1974 کے بعد اسپیشلی میں بار بار ذکر کرتا ہوں چونکہ اس وقت ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی یہ ستیلے ہیں میری نظر میں۔ تو اس کے بعد جو بھی واقعات ہوئے ہیں انفارچونیٹلی، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ حالات خراب سے خراب تر ہوئے ہیں، اور دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم ابھی تک جو ہے وہ جانتے ہوئے کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ہم اس پر آواز نہیں اٹھاتے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو ضرورت اس وقت ہے، ریاست تو چلو ریاست ہے، باقی جو عام عوام ہے ان کو میرا خیال ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، اور ان کو دیکھنا ضروری ہے کہ سم ٹائمز یو ہیو ٹو پٹ یور سیلف ان دا شوز آف دی ادر پرسن۔ آپ جب تک اس کو اب یہ سوچیں گے نہیں کہ اگر میں اس سچویشن میں ہوں تو کیا یہ فیئر ٹریٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو اسپیشلی ہم آواز اٹھاتے ہیں جب انڈیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے مسلمان کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے ٹویٹر پہ ٹرینڈز بھی چل رہے ہیں، خبروں میں جو ہے وہ سرخیاں چل رہی ہیں آپ کی، جو ہر جگہ اس بات کو اٹھایا جا رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر۔ لیکن وہی چیزیں ہم جو ہے اپنی مائنورٹیز کو کر رہے ہیں، تو یہ ایک طرح سے انفارچونیٹلی میری نظر میں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ ہمیں ان ڈبل سٹینڈرڈ سے نکلنا پڑے گا اگر ہم اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اور اگر ہم ایک روشن مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل ایک حد تک دیتا ہے۔ آپ ظلم پر ظلم کرتے چلے جائیں اور یہ سمجھیں کہ یہی صحیح طریقہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اب اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جو واقعات ہوئے ہیں، ہمیں جب تک ہم اس کو واپس اس سچویشن میں نہیں آئیں گے جو پری 1974 تھی، یہ حالات نہیں بدلیں گے، چونکہ وہ روٹ کاز تھی ساری پرابلمس کی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جب وہ ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر حالات بہتری کی طرف میری نظر میں جائیں گے۔ جب تک وہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ پھر پاکستان کا بھی کیا فیوچر ہوتا ہے۔ دیکھیں پاکستان ایک دفعہ آلریڈی ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، دو پارٹیشن اس کی بنگلہ دیش کی ہوئی 1971 میں۔ تو یہ چیز بعید نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی اور کیا فیوچر ہولڈ کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے انصاف سے کام لینا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو مائنورٹی سے ہو رہا ہے، ایون دو وہ ہم پر اس وقت ظلم نہیں ہو رہا، لیکن جب تک ہم آواز اس کے لیے اٹھائیں گے نہیں تو ہم جو ہے وہ اپنے ملک کو صحیح رستے پہ لانے والے نہیں ہوں گے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ جو آج ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں ان کے گھر میں بھی وہی آگ آ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوچنا چاہیے عوام کو اس بارے میں بھی۔ بلال بھائی، جو پاکستان میں بلاسفمی لا ہے، اور جس طرح اس کا بے دریغ استعمال کسی کے اوپر بھی ہو جاتا ہے کہ تم نے یہ کر دیا اور بلاسفمی ہو گئی، خاص اور اس کے ساتھ ہی کلب کیجئے کہ جو ٹی ایل پی جیسی تحریکیں ہیں کہ جب انہیں بہت زور مل رہا ہے، حتیٰ کہ وہ پاکستان میں تیسری یا چوتھی بڑی جماعت بن کر سامنے آتی ہیں ووٹوں کے سلسلے میں، جماعت اسلامی ہمارے پاس ہے، اس طرح کی اور پولیٹیکل ریلیجس پارٹیز ہیں، اور وہ بلاسفمی کا قانون، یہ آپ کو کس طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی تلوار ہے جو ہر وقت آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے؟ دیکھیے ٹی ایل پی جو ہے وہ تو، ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بخیر ٹی ایل پی وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی بنیاد ہی میرا خیال ہے اینٹی احمدیہ پوائنٹ آف ویو سے بنی ہے، کہ وہ ختم نبوت کے نام پر آئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب ختم نبوت کا نعرہ لگتا ہے تو دراصل ٹارگیٹ احمدی جماعت ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک احمدیوں کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ کے خلاف تو پارٹیز پاکستان سے پہلے بھی کام کر رہی تھیں، پاکستان کے بننے کے بعد بھی جماعت اسلامی، مجلس احرار، ختم نبوت، ہر طرح کی اس طرح کی پارٹیز اب ٹی ایل پی، اور سب چیزیں چھوڑیں جو خود، جیسے ہم نے بات بھی کرتے آئے ہیں کہ خود جو ہماری ریاست ہے وہ جماعت احمدیہ کے خلاف ہے، جو لاز ہیں وہ جماعت احمدیہ کے خلاف ہیں۔ تو یہ جو پارٹیز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بلاسمی لا ہو یا کوئی بھی ہو، یہ احمدی تو
اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں بہت عرصے سے. اب جو معاملہ ہے وہ پاکستان کی سالمیت کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اب کسی کے لیے بھی اب ایسی صورتحال نہیں ہے جو سیف ہو. تو بلاسفمی لاء تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی زد میں صرف احمدی نہیں ہے بلکہ بہت سارے غیر احمدی مسلمان بھی انفارچونیٹلی، غیر احمدی مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، وہ بھی اس کی زد میں آتے ہیں اور انفارچونیٹلی بہت عرصے سے جیلیں گزار رہے ہیں. ایک جنید صاحب میرے ذہن میں آتے ہیں، میرے خیال ایک پروفیسر تھے ینگ جو امریکہ سے آئے اور یہاں پڑھا رہے تھے کافی عرصے سے، بیچارے وہ جو ہیں وہ جیل میں. مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیس کیا تھا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ بلاسفمی کیس میں جو ہے وہ جیل میں. تو اس طرح ایک اتنے برائٹ ذہن والے لوگوں کے جو لوگ ہیں ان کو آپ جیلوں میں ان کی زندگی کے بہت امپورٹنٹ ایئرز جو ہیں وہ آپ ضائع کر رہے ہیں، ان کے پیاروں سے دور کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جو پارٹیز، میں سمجھتا ہوں یہ آتی ہیں، کبھی ٹی ایل پی ہو کبھی کوئی ہو، مجھے نہیں پتا اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہوتا ہے، کون کیوں ایسی پارٹیز کو لے کر آتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا نقصان پھر پاکستان کو ہوتا ہے. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہو رہا ہے اور یہ چیز چلتی جا رہی ہے. جب تک ہم ان چیزوں کو روکیں گے نہیں، جب تک ہم ریاست کو مذہب سے علیحدہ اس لحاظ سے نہیں کریں گے کہ مذہب یہ فیصلہ کرے کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، تب تک یہ چیزیں فروغ پائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں اگین آئی کم بیک ٹو مائی اوریجنل پوائنٹ کہ جو روٹ کاز ہے، روٹ کاز ریاست کا جو انٹرفیئر کرنا ہے اس معاملے میں اس لحاظ سے کہ وہ ظالم کا ساتھ دے، وہ غلط ہے. اور وہ جو چیز ہے وہ اصل میں سب سے خطرناک ہے. باقی یہ پارٹیز آتی جائیں گی جاتی جائیں گی، لیکن جب تک ریاست ان کو ان کا ساتھ دے گی تب تک یہ نقصان جو ہے وہ ملک اٹھاتا چلا جائے گا. بہرحال بھائی چند آخری سوال پھر سے کلوز کرتے ہیں، آپ نے کافی وقت لیا. میں نے آپ نے بار بار کہا یا بارہا کہا کہ 1974 سے پہلے جائیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے. ہم اس کو ایک پریکٹیکل لینس سے دیکھیں اگر، تو ایک قانون اور ایک آرڈیننس اس طرح کا آ گیا ہے کہ اب عوام کی میجورٹی اسے قبول کرتی ہے. اور اس میں اگر پروسیجرل چینجز کی بھی بات آئے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کس طرح طیش میں یا عوام کس طرح طیش میں آ جاتی ہے. صرف پاکستان نہیں ہے، چند اور ممالک بھی ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے یا اس سے ملتے جلتے قوانین پاس کیے ہیں. اور ظاہر ہے اس سے سیاستدانوں کو، علماء کو لیوریج بھی ہے ایک آپ کے اوپر. تو اور اب جب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ 1974 سے پہلے جانا پڑے گا، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بہت اوور سمپلسٹک آپ کا سولوشن ہے؟ نہیں، صحیح بات ہے، آسان تو نہیں ہے. اب چونکہ جو جہاں معاملات پہنچ چکے ہیں وہاں پر یہ سوچ بھی رکھنا کہ ایسا ہو سکتا ہے یقیناً بہت چیز امپاسبل لگتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو ٹیک اسٹیپس. جب تک آپ اسٹیپس لینا شروع نہیں کریں گے تو آپ اپنے گولز تک نہیں پہنچ سکتے. ایٹ دا مومنٹ جو سچویشن وہ یہ ہے کہ جیسے ہم آپس میں آج بات کر رہے ہیں، میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، جب ماحول ہی یہ ہے کہ احمدیوں کو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کی پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو جو عوام کا بھی نظریہ ہے وہ بہت زہر آلود ہے انفارچونیٹلی بیکاز جو پروپیگنڈا ہے. تو ہمیں وہ اسٹیپس لینے پڑیں گے. ایٹ لیسٹ آپ وہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کریں جہاں پہ کانورسیشن ہو، جہاں پہ ڈائلاگ ہو، جماعت احمدیہ کا موقف پیش ہو، لوگ سمجھیں. جب تک یہ اویئرنیس عوام میں نہیں آئے گی اور جو میجورٹی ہے ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ جو ظلم ہے یہ ظلم ہے. چونکہ ایٹ دا مومنٹ جیسے میں نے کہا اس لاء کو پاس ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں. جو اس وقت پیدا ہوئے تھے وہ 40 سال کے ہو گئے، انہوں نے تو جماعت احمدیہ کا موقف دیکھا ہی نہیں ہے. تو آپ جب ان کے لیے ایسی چیز پیش کریں گے تو یقیناً ان کے لیے بہت مشکل ہوگا ایکسیپٹ کرنا. لیکن ایٹ لیسٹ یو نیڈ ٹو اسٹارٹ ٹیکنگ اسٹیپس. ون بائی ون چیزیں ہوتی ہیں، آپ اپنی بہتری کی طرف قدم اٹھانا تو شروع کریں. لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. جیسے آپ نے اگزامپل دی تھی کہ اب تو پرائیویٹلی بھی احمدی جو ہے کوئی کام کرے تو ان کو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ہماری مسجدیں جو ہیں ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہماری قبروں کو جو ہے وہ بے حرمتی ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں اور یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. تو ابھی تو وہ صورتحال ہے کہ گورنمنٹ وہ سوچنے میں بھی آمادہ نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں ہم اس کو روکیں. آپ پہلے ظلم کو روکیں، پھر آپ وہ حالات پیدا کریں کہ آپ اویئرنیس کریٹ کریں. اور جب ہم بات کرتے ہیں، اس کا بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو قائل کر لیں اپنی طرف. بات یہ ہے کہ تاکہ جو شبہات ہیں، جو کنفیوژن ہے، جو مسکنسیپشنز ہیں، ان کو دور کریں. تو جب تک وہ ماحول بنے گا نہیں، جب تک آپ اس طرف کوشش نہیں کریں گے، تو وہ یقیناً آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایٹ دا مومنٹ ان دس سچویشن دس سیمز ہائیلی ان لائکلی اور امپاسبل لگتا ہے. چونکہ کون ہے جو بات کرے گا جماعت احمدیہ کی، کون اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا اس بات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے، پاکستانی کے سامنے پیش کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ جس سے وہ سٹیپس جو بہتری کی طرف آنے شروع ہو جائیں. باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کب انشاءاللہ بہتری آئے، لیکن ابھی تک تو وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ خراب سے خراب تر ہی حالات پہ جا رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ خراب سے خراب تر حالات ہو رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی خواہش کا اظہار کیا
اور معصومانہ خواہش لگتی ہے کہ گورنمنٹ کو اس طرح کے اسٹیپس لے. میں چاہتا ہوں کہ اسے کیٹیگوریکلی ایک بار دیکھ لیا جائے. پھر بس اس کو ختم کرتے ہیں آخری 2 سوالوں پہ کہ ڈو یو تھنک کہ احمدی رائٹس، احمدیوں کو کم از کم عام شہری اور ایکول شہری سمجھنا پاکستان میں اٹس اے لاسٹ بیٹل ناؤ؟ ان حالات میں لگتا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ان حالات میں جو سچویشن ہے، لیکن امید پر دنیا قائم ہے، دعا تو کرتے ہیں. باقی جیسے میں نے کہا کہ ظلم بھی ہمیشہ جاری رہتا ہے. ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، یا تو اس کا اینڈ اچھا ہوتا ہے یا اس کا اینڈ خراب ہوتا ہے. تو جہاں تک جماعت احمدیہ کے رائٹس کا تعلق ہے، انفارچونیٹلی سچویشن ایسی لگتی ہے کہ کوئی قریب فیوچر میں تو نظر نہیں آتا کہ یہ حالات بدلیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا اللہ تعالیٰ حکمران دے دے پاکستان کو کہ جو واقعی ملک کے لیے درد رکھتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ وہ ایسے سٹیپس تو لینا شروع کریں جو دور دور کی سوچ رکھتے ہوں. اور شاید وقت آئے کہ چیزیں بدلے، لیکن ایٹ دا مومنٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ نظر نہیں آتے بدلتے ہوئے. لیکن ہم اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں، ہم دعائیں جاری رکھتے ہیں، اور کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزیں بدلیں. بلال بھائی، اس سے پہلے کہ میں کلوز کروں، ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے، بہت ہی بنیادی سی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کلام کیجیے. ریسنٹلی یہ اتفاق مجھے ہوا کہ میں نے پاسپورٹ اپنا رینیو کرایا پاکستانی، کافی وقت بعد کرایا. تو ایک نئی چیز میں نے محسوس کی کہ اب پاسپورٹ بنواتے ہوئے بھی آپ کو یہ اظہار کرنا پڑتا ہے کہ ہاں، میں جو قانونی مسلمان کی ڈیفینیشن ہے میں وہ اس کو مانتا ہوں، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو، یا کسی بھی اور نبی کے آنے کا میں اطلاقاً انکار کرتا ہوں. اور اسی طرح چلیے، تو اگر آپ اس کو اس طرح کوئی اس کو بلینکٹ دے بھی دیں کہ چلے آپ نے مسلمان کی ایک ڈیفینیشن کر دی اور اسے اس پیرائے میں رکھنا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر بھی اب دلہا دلہن سے یہ ڈیکلریشن لی جاتی ہے جبکہ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. اس پوری سچویشن میں ایک عام احمدی خود کو کس طرح نیویگیٹ کرتا ہے؟ کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ڈاکیومنٹس ہیں، یہ تو اس کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ایک غیر احمدی کی ہیں. بہت مشکل ہے، ایبسولوٹلی اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. جو کہ ہر سٹیپ میں جو ہے وہ احمدی کے لیے ایسی مشکلات پیدا کی گئی ہیں کہ جیسے آپ نے کہا نیویگیٹ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن اگر میں اپنی بات کروں، مجھے پتہ ہے، مجھے یاد ہے کہ میں نے جو لاسٹ ٹائم پاکستان میں جو پاکستانی پاسپورٹ بنایا تھا، اس میں میں نے جا کر، چونکہ آپ نے جیسے کہا کہ جب آپ نے فارم فل کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہے، اور چونکہ پاکستان کا، مجھے نہیں پتا اور کتنے پاسپورٹس دنیا کے ایسے ہیں جس میں مذہب کا خانہ ہو. پاکستان کے پاسپورٹ پہ مذہب کا خانہ ہے، اور اس مذہب میں یا تو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اور جو مسلمان کی ڈیفینیشن ہے اس میں ظاہر ہے، آپ نے جیسے کہا کہ اس میں یہ ہے کہ وہ ایک خاص ڈیفینیشن، اور پھر ہمارے جو امام ہیں، جو ہمارے بانی سلسلہ احمدیہ ہیں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو، ان کو جھوٹا قرار دے تو تب آپ مسلمان پاکستان کی ڈیفینیشن کے مطابق بنتے ہیں. تو یقیناً وہ تو ہمارے لیے ہم اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں گیا تھا تو میں نے پاسپورٹ بناتے ہوئے میں نے اس میں ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں اس ڈیفینیشن کے مطابق تو مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، تو کائنڈلی مجھے آپ ایز احمدی لکھ دیں، نان مسلم نہ لکھیں، آپ مجھے احمدی لکھ دیں. تو میں نے ایک تھرڈ چیز بنا کے احمدی کر کے میں نے کر لی، اور آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو دا پرسن آئی اسپوک ٹو، جو اس وقت بیٹھے تھے. انہوں نے بغیر کسی بحث کے جو ہے وہ اس کو ایسے کر لیا. لیکن ظاہر ہے ہر شخص کے لیے سچویشن مختلف ہوتی ہے، لیکن جہاں تک میرا یہ ہے، میں نے اس طرح کیا تھا. اور یہی بات ہے کہ انفارچونیٹلی اتنی مشکلات پیدا کی گئی ہیں کہ وہ واقعی ایک احمدی کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے کانشنس میں رہتے ہوئے چیزوں کو نیویگیٹ کریں. اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس طرح کسی طرح سے جو ہے وہ ہم اس کو ایسے کر لیں کہ ہم اپنے جو ہے فیتھ کو وہ کمپرومائز نہ کریں، اور ہم اللہ کی وجہ سے نہیں کرتے. لیکن یقیناً جو لاز ہیں، جو سچویشن ہے، وہ کافی مشکل ہے احمدیوں کے لیے. بلال بھائی، یہ پوری سچویشن اور ہر موقع پر اپنی ایگزسٹنشل کوشچن کو نیویگیٹ کرنا، یہ یہ مینٹلی کتنا بڑا برڈن کریٹ کر سکتا ہے یا کرتا ہے کسی ایک عام احمدی کے لیے؟ یقیناً کرتا ہے، بہت کرتا ہے. اب جب میں پاسپورٹ بنانے جا رہا ہوں تو پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے وہ پاسپورٹ کو کرنا ہے، سائن کرنا ہے، میں نے اس میں یہ جو فارم کو اس طرح فل کرنا ہے، اپنا آپ کو احمدی کہلانا ہے. پھر جب میں نے جس شخص کے ساتھ ملنا ہے اس کی میرے بارے میں کیا سوچ ہے، وہ تمام باتیں. اور یہ تو صرف ہم پاسپورٹ کی بات کر رہے ہیں، روزمرہ کے کام بھی جو ہے. ایک بچہ اسکول جاتا ہے، وہ اگر اظہار کر دے کہ میں احمدی ہوں، پتہ لگ جائے، تو وہ اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ٹیچرز اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. آپ جاب پر ہیں، جاب پر آپ کے جو کولیگز ہیں وہ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ کے افسران آپ کو کیسے دیکھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں، ہر چیز جو ہے وہ کافی مشکل ہے. اور یہی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ظلم جو ہے وہ ایک اتنا بڑھ گیا ہے کہ واقعی اس میں برداشت جو ہے بہت مشکل ہے. اور بہت سارے احمدی جو ہیں وہ انفارچونیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو بیکاز آف دیز ریسٹرکشنز اور یہ جو ڈیفیکلٹیز،
وہ پھر جو نکل سکتے ہیں، ہجرت کر سکتے ہیں، وہ ہجرت کر جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو پاکستان میں برین ڈرین ہو رہا ہے وہ آپ اس کا اندازہ کریں. اور جیسے میں نے کہا، یہ تو ہم احمدیوں کی بات کر رہے ہیں، غیر احمدی مسلمان بہت سارے ایسے ہیں جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اب ایک دفعہ جب پاکستان سے کوئی جاتا ہے تو شاید ہی اکا دکا ہو جو کبھی واپس پاکستان آئے. تو میں سمجھتا ہوں ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو سارا نقصان ہے وہ ہمارے ملک کو ہو رہا ہے. اور ہم سب کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم سب کی نسلوں کا معاملہ ہے، ہمارے اپنے بچوں نے بڑا ہونا ہے. اس ملک میں جو رہتے ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، وہ کس قسم کا پاکستان جو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اگر تو وہ ایک اچھا بہتر پاکستان چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اپنی اپنی کیپیسٹیز میں جو کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ حالات بہتری کی طرف آئیں. لیکن کوئی معجزہ ہو تو میں سمجھتا ہوں ایسا ہو سکتا ہے. بلال بھائی، آخری سوال وہ یہ کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے پاپولر پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ میں یہ سوال کھول دیتا ہوں. ہمیں کوئی سیاستدان ایسا نہیں ملتا جو آپ کے بنیادی حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائے، گویا یہ آواز بھی اٹھائے کہ یار جو قانون بنا دیا ہے کم از کم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے چار دیواری کو تو پامال نہ کرو. نہ ہی کسی مذہبی آؤٹ فٹ سے یہ بات آتی ہے، نہ ہی جو سوشل میڈیا پر اب جا بجا لوگ بات کر رہے ہیں، پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اور ایک نئی جنریشن ہم نے ترتیب دے دی ہے. لیکن آپ لوگ پھر بھی آؤٹ کاسٹ ہیں. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیوں پاکستان کے پاپولر پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ نہیں بن سکے؟ میرے خیال سب سے بڑی تو فیئر فیکٹر ہے کہ آپ اس معاملے پہ بات کرنا بھی جو ہے وہ آپ کی جان کو خطرہ دے سکتا ہے. جان کو خطرہ ہو یا آپ کی جو بھی ورلڈلی پوزیشن ہو وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو سب سے بڑی وجہ میرا خیال یہی ہے کہ اس وقت جو ماحول ہے وہ اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی قسم کی بات کرے جماعت احمدی کے متعلق یا ان کے رائٹس کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ یہ سینسیٹیو معاملہ ہے، اس پہ بات نہ کریں. تو سب سے بڑی تو میرا خیال ہے وجہ یہ ہے کہ فیئر فیکٹر ہے. اس کے علاوہ میرا خیال ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ویسے پریجوڈس بھی ہوتے ہیں، بائس ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے. اور جو پولیٹیشنز ہوں یا جرنلسٹ ہوں ان کے اپنے بھی بائسز ہیں. پھر جنرلی عوام، جیسے میں نے کہا، چونکہ انہوں نے جماعت احمدیہ کا موقف خود میجورٹی نے سنا نہیں ہے، وہ جو سنی سنائی باتیں ہمارے مخالفین کی طرف سے ہیں وہی ان کے ذہن میں ہے. تو ایک تو اویئرنیس نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ماحول ہی نہیں ہے کہ جہاں پر بات کی جائے. اور جہاں تک پولیٹیشنز کا تعلق ہے، چونکہ میجورٹی کا ایک خاص رویہ احمدیہ جماعت کی طرف سے ہے تو وہ تو اپنے ووٹ بینک دیکھے گا. تو اگر تو اس ایک پولیٹیشین کو اس کے ووٹ بینک جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف رہو، تو پھر ظاہر ہے اس کا جو اس کی سوچ ہوگی یا اس کی جو پالیٹکس ہوگی وہ نفرت انگیزی ہوگی جماعت احمدیہ کے متعلق. تو ایک تو فیئر فیکٹر ہے. پھر میرا خیال ہے ایک اویئرنیس کی کمی ہے جماعت احمدیہ کی تعلیمات کے متعلق. پھر یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ خود بائسز اپنے ہوتے ہیں، پریجوڈس ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. اور سب سے بڑھ کر میرا خیال ہے جو خود آپ کی لا جو ہے وہ ایک تلوار لے کے کھڑی بھی ہے. تو آپ کو یہ بھی بڑی کمپلیکیشنز ہیں ایون نان احمدیز کے لیے کہ وہ احمدیوں کے لیے بات کریں تو کس طرح بات کریں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے اس کی وجہ بنتی ہیں. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہیں پہ بھی اکا دکا واضح سنیں لیکن میجورٹی جو ہے وہ اس پر آواز نہیں اٹھاتی. بلال بھائی، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بہت وقت نکالا. یہ ایسا موضوع تھا کہ جس پر شکل دکھا کر، اپنا چہرہ دکھا کر بات کرنا یقیناً مشکل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آ، اپنے اوپر ظلم کی داستان سنانا بھی ظاہر ہے انسان کے اوپر گراں گزرتا ہے، تو وہ بھی بڑی ہمت کی آپ نے. اگر میں نے کوشش کی کہ اس پوری کنورزیشن کو اس طرح ڈیوائڈ کیا جائے کہ قانونی پہلو بھی دیکھ لیے جائیں، تاریخی پہلو بھی دیکھ لیے جائیں، جو مینٹل اور معاشرتی مسائل ہیں انہیں بھی دیکھ لیا جائے، اور ایک عام احمدی کی نظر سے دیکھا جائے. کیونکہ جس طرح ایک عام احمدی دیکھتا ہے اس طرح ایک عالم نہیں دیکھے گا، بیکاز عالم اس کو علم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ایک عام انسان اسے عام زندگی اور معاشرے کی حیثیت سے دیکھتا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری کنورزیشن میں اس تھاٹ کے ساتھ کہ کیا احمدیوں کا بھی پاکستان اتنا ہی ہے کہ جتنا کسی غیر احمدی کا ہے، میں کوئی سوال نہیں کر سکا، آپ کو لگتا ہے کہ کنورزیشن میں کوئی تشنگی رہ گئی ہے، تو پلیز اپنے اینڈنگ ریمارکس ہمیں دیجیے، پھر ہم اسے کلوز کرتے ہیں. نہیں، جزاک اللہ عباس بھی. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی اپنے پروگرام میں. جو ہم ساری جو میرا خیال ہے بات ہم نے کی ہے اس کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمیں فروغ دینا ہے ڈائلاگ کو، کانورسیشن کو. اور یہ آغاز ہے، پہلا سٹیپ ہے جو ہم بات کر رہے تھے. کیا وہ چینجز آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے چینجز آئیں گی کہ نہیں آئیں گی. ایٹ لیسٹ ہمارے رویوں میں چینجز آنی چاہیے. اور وہ رویوں میں چینجز تب آئیں گی جب ہم خود جو ہے وہ سٹیپ لینا شروع کریں گے. تو آپ جو ایسا پروگرام کر رہے ہیں، آپ نے صرف احمدیوں کے لیے نہیں، آپ نے باقی مائنورٹیز کے لیے آپ آواز اٹھاتے ہیں اور آپ پروگرام کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی کوشش ہے. جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، جو بات ہم کرتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی بات پر قائل کر لینا ہے. بات یہ ہے کہ اس سے بہت سارے شبہات، بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز، بہت ساری مسکنسیپشنز دور ہوتی ہیں.
اور یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے پازیٹیو پروگرس کی طرف. تو بہت سارے میں سمجھتا ہوں ایسے دوست ہوں گے، ہو سکتا ہے جنہوں نے پہلے کبھی کسی احمدی کی آواز نہیں سنی یا ان کے پوائنٹ آف ویو ان کی طرف سے نہیں سنا. جو پہلی دفعہ ہے تو میں آپ کا مشکور ہوں ایک دفعہ پھر کہ آپ نے موقع دیا اور کچھ باتیں کہنے کی ہمیں اجازت دی. للوی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا، اور اس آواز کے لیے اور طبیعت کے لیے میں دوبارہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ، اور آڈینس سے بھی، کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں.